अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में हूँ आपकी मेजबान जरियाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। आपका तो कहना वैसे बहुत बनता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा आज सोए सोए हालात में हमें नजर आ रही। प्रोड्यूसर साहिबा ने भी शुएब के अल्फाज से पहले ये बोला है शुएब सोना नहीं। तो मैंने फौरन यूं किया है कि नहीं सोता। तो जनाब सोना आपने भी नहीं है, जागते रहना, साढ़े नहीं रहना। लेकिन हम जगाएंगे आपको एक जबरदस्त शो के साथ, खबरों के साथ, अपने तज्जियों के साथ, अपनी मस्तियों के साथ, अपनी शरारतों के साथ। कि खबर इतनी सीरियस होती है लेकिन हमें शरारती एंकर्स कोई ना कोई मस्ती डाल ही देते हैं उसके अंदर। बिल्कुल जी। तो हम अपनी खबर में चाय भी डाल देते हैं, कॉफी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा जोश भी देते हैं, थोड़ा सा उबाल भी देते हैं। सबसे पहले सियासत के मौसम की बात करते हैं, बल्कि छोड़े सियासत के मौसम को, मुल्की मौसम की बात यार कल हुआ क्या है? सूरज को इतना गुस्सा क्यों आया? यही तो मैं बात कर रही हूँ कि कल भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और मुझे तो अभी से गर्मी लगना शुरू हो गई है कि इस वक्त बाल खराब हो जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे। तो लेकिन थैंक यू कसम से, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। जब कराची में राब्ता हुआ दोस्तों से तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे 38-40 ये टेम्परेचर चल रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे भी गर्मी है। अगर अभी से इतनी गर्मी शुरू तो अप्रैल में रमजान के पहले अशरे में हमारी क्या हालत होगी? मुझे मत डराए, मैंने वीकेंड में कराची जाना है। ओह अच्छा अच्छा। और जब आप सुनते हैं ना 3840 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैं कहता हूँ हो की रहा है। अचानक से ये मौसम वैसे तब्दील हुआ है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एकदम से गर्मी आ जाएगी। यानी परसों मैंने रजाई ली थी और कल मैंने कुछ भी नहीं लिया था, तो इतना ऑपोजिट हुआ है जनाब ये मामला। जी मौसम, हाँ एग्जैक्टली ऐसे मैं भी वैसे ये सोच रही थी कि ना अपने घर में ना ये कंफर्टर बस दबाओ और वापस लगा दो, क्या कहते हैं, अलमारी में, क्योंकि अब इसके साथ बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाके हमें डीएम करें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर और ट्विटर पर भी हमें बताइए। आप खत भी लिख सकते हैं बिल्कुल, और वो कबूतर के साथ वो चिट्ठी आप हमें भिजवा भी सकते हैं, ठीक है। और तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के शहरों में मौसम इस वक्त कैसा है। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है जरा आपके ये जो सियासी मौसम है ना, ये असरअंदाज हो गया है शायद, क्योंकि सियासी मौसम की हिद्दत खासी बढ़ती चली जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम मजीद गर्मा गर्म हो जाए, क्योंकि हर तरफ से जल्द से जुलूसों की कॉल दी जा रही है, चाहे वो हुकूमती क्या कहते हैं बेंचेस हो या फिर अपोजिशन हो। क्योंकि मौलाना तो 23 मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं, बट बहरहाल हुकूमत के कर इस पर बात कर लें। मुझे एक और बात याद आ गई, जरा पहले वो कर लूं। कल मेरी बेटी ने कुछ सवाल किए। अच्छा। अब वो सवाल सुन के मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। बेटी ने मुझसे पूछा कि बाबा अल्लाह ताला जो है वो कुछ खाते पीते नहीं हैं तो एनर्जी कैसे आती है? अब वो सवाल करी अल्लाह ताला से मुतालिक, एंजल से मुतालिक और फिर डेथ से मुतालिक, क्योंकि शायद कहीं सुन लिया उसने किसी की डेथ से मुतालिक तो उसने कहा कि क्या हम सब भी मर जाएंगे? तो मैंने कहा बेटे एक नई दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, नई ज़िंदगी में मिल जाएगी। तो उसने कहा बाबा हम एंजल बन जाएंगे। मैंने कहा हम एंजल बन जाएंगे। बाबा आराम से बन जाएंगे, दर्द तो नहीं होगी? एंड आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। मेरी बेटी कितना वो सवाल उसका यार नहीं, बच्चे बाकी इस तरह के बड़े ऊट पटांग सवाल पूछते हैं, हालांकि अगर रोते हुए बाबा हम आराम से बन जाएंगे एंजल। नहीं वैसे मेरे ख्याल से किसी दिन ना हमें कोई ना कोई किड सेगमेंट रखेंगे और मिरहा को भी लाजमी बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चे जो कि किड सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जरा हम भी जान सके कि बच्चों के ज़हनों में किस किस्म के सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं। वरना बच्चे वही सुनते हैं जनाब, एतमाद अदम एतमाद, एतमाद अदम एतमाद। शुक्र करें मिरहा ने ये नहीं पूछ लिया बाबा ये एतमाद और अदम एतमाद क्या है। बेटा एतमाद वो है जबकि मामा मुझ पे करती है, अदम एतमाद वो है जो मैं तुम पे कभी नहीं कर सकता। बेशक। चलें जी, ये जो अदम एतमाद और एतमाद की बात है इस पर जरा रोशनी डालते हैं। सूरज अपनी रोशनी डाल रहा है, कुछ दिए हम भी जलाते हैं। तो हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पूरे एतमाद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब और सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा है कि अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी। बिल्कुल, और वज़ीर ख़ारजा ने फिर ये भी कहा कि हमें यकीन है कि इत्तेहादी जमातों में शामिल अरकान मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन्होंने इन 3 सालों में मुख्तलिफ मराहिल में हुकूमत का साथ दिया। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत के इत्तेहादियों पर भरोसा करते हैं कि वो अपोजिशन के हथकंडों और उनके वादों की सच्चाई को पूरी तरह समझते हैं। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र एतमाद का इजहार करते हुए हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। और ये भी कहा कि पीटीआई का कोई भी रुकन इमरान खान को धोखा नहीं देगा। एक तो एतमाद और दूसरा जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है उस पर कैसे तनकीद की, फवाद चौधरी साहब ने आपको सुनवाते हैं। इस वक्त जो लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं करोड़ों रुपए की और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी भी शदीद जो है वो मजम्मत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इसके ऊपर
ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. جس کو انہوں نے آفر کی ہے اس نے آ کے پارٹی میں سب سے پہلے بتایا ہے کہ اس طرح سے ان کو آفر ہوئی ہے, اور اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان تک جو ہے وہ جا سکیں. چلیں جی, تو فیصل چودھری صاحب کی بات کی, اب فیصل جاوید کی بات بھی کر لیتے ہیں, جنہوں نے ٹویٹ کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 27 مارچ ڈیٹ از اناؤنسڈ 27 مارچ ڈی چوک پر ہوگا جلسہ جو بتائے گا کہ کس طرح عوام اعتماد کرتی ہے عمران خان صاحب پر. کہا کہ تاریخ کا, ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہ. بالکل 27 مارچ کی کال دے دی گئی ہے, اور جس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں وہ عمران خان سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور 27 مارچ کو ہم آپ کے روبرو انشاءاللہ ڈی چوک پر موجود ہوں گے. لیکن میں پھر سے یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر موسم کی حدت یوں ہی برقرار رہی تو کس طرح سے لوگ پہنچیں گے ڈی چوک, لیکن جو لوگوں کا کراؤڈ ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ وہ اپنے وزیر اعظم پر کس قدر اعتماد کرتے ہیں. کراؤڈ پولر تو ہیں, گرمی ہو یا سردی, بارش ہو یا برف باری, پہنچ جاتے ہیں ٹائیگر جب عمران خان صاحب کال دیتے ہیں. تو 27 مارچ جلسے کی ہم نے بات کی ہے, اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفود کی سطح پر اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. تھوڑا سا گفتگو ہم نے پہلے کی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے پارلیمانی لیڈر نواب زادہ خالد مکسی کے ہمراہ ملاقات کی, اور اس وفد میں وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال صاحبہ, اراکین قومی اسمبلی جس میں روبینہ عرفان صاحبہ بھی ہیں, سردار اسرار ترین ہیں, میر احسان ریکی شامل ہیں. اس ملاقات میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, جو پارہ اتنا ہائی ہے, اس پر تبادلہ خیال کیا گیا. بالکل, اور اس ملاقات میں ہم نے یہ بھی دیکھا شعیب کہ وفاقی وزراء مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب وہ بھی موجود تھے. تو یہ اس ملاقات کا ایک ویژول ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو حکومت کی یوں ہم دیکھ لیں کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے جو ہیں وہ جاری ساری ہیں, اور پھر وزیر اعظم عمران خان سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد نے ملاقات بھی کی, اور پھر سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی. بالکل, اور جی ڈی اے کے وفد میں وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, رکن قومی اسمبلی غوث بخش میر اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ شامل تھے, اور تمام رہنماؤں نے عمران خان کی قیادت اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے جاری حکومتی پالیسیز پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی, اسد عمر, معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اس موقع پر موجود تھے. ابھی جو نام ہم نے لیے تو اس میں مجھے بس ایک اسد عمر صاحب سے متعلق ایک چونکہ خبر ہم نے دیکھی ہے اور اس پر خاصی بات بھی ہو رہی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ظاہر سربراہ ہیں, اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بھرپور کام کیا ہے کووڈ-19 میں, جس طرح سے اسٹریٹجیز ہے, مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن, ویکسینیشن ڈرائیوز, سب پر بہت اچھا کام کیا NCOC نے. اور اب شاید حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں, حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ ڈیزالو کرنے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے, اور اسی منتھ میں ہو جائے گا. اینی ویز اس وقت ہم آپ کو براہ راست لے کر چل رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ڈی چوک کی, اور ہمیں قوی امید ہے جو ایز پریزیڈنٹ پنجاب شفقت محمود صاحب دیکھ رہے ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, کہ بے پناہ جوش ہے. اور سچی بات ہے, ابھی تک جو جلسے ہوئے ہیں, منڈی بہاؤدین دیکھ لیجئے, میلسی دیکھ لیجئے, لور دیر دیکھ لیجئے, حافظ آباد دیکھ لیجئے, ایک کمال کا ماحول تھا, ایک جذباتی لگاؤ تھا, یکجہتی کا اظہار تھا, اور سب آپ نے دیکھا پرامن تھے. انشاءاللہ 27 تاریخ کو بھی جو ہمارا ڈی چوک کا ہے اجتماع, وہ پرامن ہوگا, اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے, اور انشاءاللہ منتشر ہو جائیں گے. شاہ محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے مغرب کو للکارا ہے. آپ بھی فارن منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ میرے پاس اس سے کچھ زیادہ ہے, میری معلومات اس سے کچھ زیادہ ہیں, اور جو خان کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا اظہار کرنے کا. اگر ضرورت پڑی اور اگر چیئرمین صاحب نے کہا تو اس پر بات ہو جائے گی. لیکن وہ عامر قیانی صاحب کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ چلی جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ آیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے 10 لاکھ لوگ, اور جو بھی جائے گا عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے یہاں سے گزر کے جائے گا. نہیں, پہلی بات سنیے, میں سوال کا سمجھ گیا, میں جواب دیتا ہوں. بھائی جان, یہ دھرنا نہیں ہے, پلیز ڈسٹنگوش کیجئے. یہ ہم دھرنا دینے نہیں آ رہے, ٹھیک ہے؟ لوگ آئیں گے,
अपने वज़ीर आज़म और चेयरमैन का नुक्ता नज़र सुनेंगे, पुरअमन रहेंगे। मेरी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आज भी उसको रीइटरेट कर देता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आइनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। ये उनका हक है, आइनी हक है, हम उस हक को तस्लीम करते हैं और उसी अंदाज में हम उसको फेस करेंगे। अब मैं मंतक नहीं समझा, एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो फिर उनको इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है, ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज़ पर इतफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। इसके अलावा क्या होगा, फ्यूचर सेटअप क्या होगा, नई हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या नहीं होगा, उस पर कोई इतफाक नहीं है। भांत भांत की बोली है, चूचू का मुरब्बा है, ना इनका नज़रिया एक है, ना इनका मंशूर एक है, ना इनका झंडा एक है, ना इनका निशान एक है, ना इनकी मंजिल एक है। ये बताइए ईमानदारी से, आप मंझे हुए अपना जर्नलिस्ट हैं, क्या नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए? क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा जो है वो शहबाज शरीफ के गले में चला जाए? ठीक है, क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का महवर अब JUI के मंशूर को और नज़रिए को बनाने लगी है? ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तान की आवाम असलियत जान चुकी है और लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है और इंशाअल्लाह लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। लोग देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसे हमने आपके साथ शेयर किया, और एक अहम नुक्ता जिस पर उन्होंने रोशनी डाली कि जब सवाल किया गया कि धरना क्यों दिया जा रहा है, उन्होंने कहा 1 मिनट में आपको एक क्लैरिटी दे दूं इस बात की कि हम लोग धरना नहीं कर रहे, हम लोग जलसा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो जलसा कर रही है और लोग आएंगे, अपने लीडर की बात सुनेंगे और चले जाएंगे। हम किसी भी किस्म का इंतशार किसी सूरत नहीं चाहते। बिल्कुल, ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू थी। बढ़ते हैं आगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात करेंगे मजीद। तहरीक इंसाफ को अवाम का एतमाद हासिल है और मौजूदा हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं जो पहले किसी ने नहीं किए, कहा है इमरान खान साहब ने। और इन ख्यालात का इजहार उन्होंने किया है कौमी असम्बली के अरकान से गुफ्तगू करते हुए, और कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, इसके ज़रिए नौजवानों को, ख़वातीन को, गरीब मतवस्त अफराद को बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम जिक्र इसका भी किया और कहा कि इसके तहत राशन रैट प्रोग्राम, तालीमी वज़ाइफ, एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, जच्चा बच्चा की नशोनुमा, खुसूसी अफराद की किफ़ालत, पनाहगाहें, ख़वातीन के लिए सेंटर, ये सब कुछ किया गया है। इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें बढ़ने के बावजूद कोशिश किया है अवाम को रिलीफ दिया जा सके, और इसकी खातिर हुकूमत ने पेट्रोल पर, डीजल पर भारी सब्सिडी दी है। 10-10 रुपये सस्ता किया है पेट्रोल और डीजल, और कहा है कि जो बजट है उस तक इसको मुस्तहकम रखा जाएगा, कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को अपने हलकों में अवामी राब्ते तेज करना होंगे और मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत जो हैं वो भी उनकी जानिब से जारी कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें नजर आ रही है। एक्टिविटीज़ में हमने फिर ये भी देखा कि ईवान सदर में कन्वेंशन जारी है, समुद्र पार पाकिस्तानियों के एजाज़ में इशाए का एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ किया गया, और इस तकरीब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी खिताब किया, जिसमें हमने ये भी देखा कि जहां पर मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए जो ओवरसीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ तो कल सुबह पाकिस्तान के मेहमान भी बने, उनमें से चंद का जो इंतखाब है वो हमने आज के लिए भी कर रखा है। बिल्कुल, हम इस पर तो बात करेंगे कि कन्वेंशन कल कैसा रहा, लेकिन जो इशाया दिया गया उन्हें सदर पाकिस्तान की तरफ से, उसकी बात भी कर लेते हैं।
اوورسیز پاکستانیز ان کے اعزاز میں یہ اشائیہ تھا اور صدر پاکستان کی طرف سے تھا، جس سے خطاب کرتے ہوئے عارف الوی صاحب نے کہا کہ ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے اس کے تحت فلاح عامہ حکومت کی ترجیح، اور حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت ان کی فلاح کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ کیا کہا صدر مملکت نے کل اشائیے میں جب وہ خطاب کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی سے؟ سنواتے ہیں آپ کو، چلیں اس سے پہلے سنوائیے پلیز۔ 1996 کے اندر یہ طے کیا کہ واٹ شوڈ بی دا ویژن آف پاکستان تحریک انصاف۔ وہ ویژن سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ اسلامک ویلفیئر سٹیٹ، 3 الفاظ، اور تینوں الفاظ کو ڈیفائن کیا تھا۔ ویلفیئر آپ جانتے ہیں، احساس پروگرام جس انداز سے شروع ہوا، یہ ویلفیئر اپروچ تھی۔ اسلامک کے اعتبار سے ریاست مدینہ ہے نا، یہ ویژن، اور سٹیٹ کے حوالے سے کہ ایک ڈگنیفائڈ کنٹری۔ چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے اور کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں، لے کر چلتے ہیں کراچی، جہاں پر سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے سی پیک انڈسٹریل کارپوریشن کے حوالے سے ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی، اور اس سے وزیراعظم کے تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے خطاب بھی کیا۔ بالکل، اور اس خطاب میں سی پیک کے تحت ہم نے ملک میں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے، یہ رزاق داؤد صاحب نے کل ایکسپلین کیا اور بتایا کہ سڑکوں کی تعمیر سے ریجنل سطح پر زمینی روابط بڑھیں گے۔ یہ کل کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کراچی میں یہ جو ہے وہ سیمینار جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اور مشیر تجارت رزاق داؤد صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح سے جو پاکستان میں اس وقت معاشی اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے نمائندے ہیں علی اصغر ارباب صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس پر اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں۔ اوکے، نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے اور کچھ اور خبریں وہ شامل کریں گے۔ یہ تو ہم بات کراچی کی کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ ذرا کانفرنس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ ہمارے پاس سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے متعلق بھی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق، انہوں نے چائلڈ رائٹس بل 2020 کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ والدین کی جانب سے بچوں کی دیکھ بھال میں جو لاپرواہی ہے وہ قابل سزا جرم ہوگا۔ گھر میں کم سن بچوں کو بغیر نگرانی چھوڑنے کی اطلاع پر ایکشن لیا جائے گا۔ کوئی بھی بچہ ان اٹینڈڈ نہ ہو، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات ماضی میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان اٹینڈڈ اگر بچہ ہے تو خدا نخواستہ جان بھی جا سکتی ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایسا ایکسیڈنٹ وہاں پر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین سینیٹر ولید اقبال صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور گوانتانامو بے جیل میں قید 3 پاکستانی جو ہیں ان کے معاملے پر غور بھی کیا گیا ہے۔ بالکل، ایک اچھا بل ہے جو کہ کل پاس کیا گیا ہے۔ اب لیٹس سی کہ سینٹ سے بل پاس ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی پھر آگے بھی موو کیا جائے گا، پارلیمنٹ میں جائے گا، اور قومی اسمبلی میں اس پر کیا رائے لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور کس اکثریت کے ساتھ یہ جو بل ہے وہ منظور کر لیا جائے گا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی ویمن ٹیم کا ذکر آپ کے ساتھ ضرور کریں گے، اور جب ہم ویمن ٹیم کا ذکر کریں گے تو وہیں پر سدرا امین کی سینچری کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جی ہاں، سدرا امین نے ویمن ورلڈ کپ میں سینچری سکور کر کے یہ اعزاز اپنے نام کا رکھا ہے، اور اعزاز یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہلی وہ ویمن ہیں جنہوں نے کرکٹ میں پرفارم کرتے ہوئے کوئی سینچری سکور کی ہو، اور صرف وہ اپنی سینچری تک ہی محدود نہیں رہی ہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 100 سے زیادہ، جی ہاں 136 رنز بنائے ہیں انہوں نے۔ تو سدرا امین اب تک کی بڑی بہترین کھلاڑی ثابت ہوئی ہیں۔ زبردست جی، زبردست، آپ نے بیٹر کا ذکر کر دیا یہاں پہ۔ اب ذرا بڑھتے ہیں آگے، اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کنزیومر ڈے یعنی صارفین کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ اس کو 8 بنیادی حقوق کی آگاہی دینا۔ پاکستانی قوانین کے مطابق صارف کی جو حق تلفی ہے اس پر 2 سال قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر سال کا ایک تھیم ہوتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے فیئر ڈیجیٹل فائنانس۔ ہم نے کنزیومر ڈے کی مناسبت سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور اس میں یہ آگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر آپ کے حقوق سلب کیے جائیں تو کون سا دروازہ ہے جو آپ نے کھٹکھٹانا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو صارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہلی بار 1962 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے صارفین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ تاہم اس مناسبت سے عالمی دن پہلی مرتبہ 1983 میں منایا گیا۔ غیر سرکاری تنظیم کنزیومرز انٹرنیشنل نے 8 نکات متعارف کروائے، جس میں اطمینان، حفاظت، انتخاب، معلومات، صحت مند ماحول، شکایت کی صورت میں شنوائی اور ازالے کا حق شامل ہے۔ پاکستان میں صارفین کے حقوق کے لیے قانون پہلی بار 1995 میں متعارف کروایا گیا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قوانین ہونے کے باوجود صارفین کی لا علمی کی وجہ سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی صارف کو انفیئر پریکٹس کے تھرو مسلیڈ کیا گیا ہے، یا اس کو کوئی
बिना वैरायटी की चीज़ दी गई है या उसको कोई डिफेक्टिव आइटम दिया गया है या कोई अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट की गई है। तो इस किस्म की सिचुएशन में तमाम सार्फिन जो कि पाकिस्तान के हैं उनको वो तमाम राइट्स हासिल हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में उनको हासिल होते हैं। वो उसके बदले में अगर उनको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट दी गई है तो उसको तब्दील करवा सकते हैं। वो जो कोई कंपनी है जो इस किस्म की फॉल्टी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है या उसको सेल करती है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में दावा और कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इसमें 2 साल तक कैद की सजा भी दी जा सकती है उस शख्स को जो कोई भी फॉल्टी आइटम सेल करता है, मैन्युफैक्चर करता है या किसी तरीके से वो अनफेयर ट्रेड में मुलविस है। कवानीन के मुताबिक अगर कोई कंपनी या दुकानदार किसी भी चीज की तय करदा कीमत से जायद वसूल करता है तो कंज्यूमर कोर्ट से कैद और जुर्माने की सजा करवाई जा सकती है। उस सूरत में सारिफ के पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो हमारे तमाम पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट्स का दरवाजा बड़ी आसानी से खटखटाया जा सकता है कि उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक सिंपल पेज पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें अपनी जो भी ग्रीवेंस है वो आप उसमें दर्ज करेंगे कि वो आपको गलत आइटम दिया गया, एक्सपायर्ड आइटम दिया गया, खराब चीज दी गई। तो उस हवाले से कोई भी आपकी कंप्लेंट है तो आप वो एक सादा पेपर पे लिख के उसको कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट उसको बाय वे ऑफ कंप्लेंट ट्रीट करते हुए उस शख्स को जिसके खिलाफ आपकी ग्रीवेंस है उसको बुलाएगी और 3 से 6 महीने के दरमियान में इस कंप्लेंट को वो सम अप करते हुए उस नुकसान का इजाला करवाती है। माहिरीन का कहना है कि गैर मियारी अशिया की शिकायत मुतलका फॉर्म पर जरूर दर्ज कराएं ताकि ऐसे कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके और सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कवानीन के इतलाक से सार्फिन के हकूक को यकीनी बनाया जा सकता है। जी, तो ये हमने यहाँ पे रिपोर्ट में देखा कि सार्फिन के जो हुकूक हैं उसके बारे में भी कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन शुएब हमने अक्सर ये देखा है कि लोग अपने इन हुकूक के हवाले से तो ना वाकिफ हैं और शायद यही वजह है कि वो इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली ज़रिया मुझे याद है कि एक बार इमरान खान साहब ने कहा था ये पानी की बोतल ये जो मैं एयरपोर्ट पर फॉर दैट मैटर रेलवे स्टेशन पर समटाइम्स मोटरवे पर जो स्टॉप ओवर्स हैं वहां पर या किसी और जगह पर अगर ये 30 रुपए की बोतल है तो ये 60 की नहीं मिलनी चाहिए, ये 50 की नहीं मिलनी चाहिए, ये 32 रुपए की भी नहीं मिलनी चाहिए। जो कीमत इसकी है उसी कीमत पर ये बोतल मिलनी चाहिए। इस पर इमरान खान से मैंने बात तो की, लेकिन मैं फिर कहूँगा देखिए आप उन्होंने तो बात की लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और इसलिए हमने आज इस पर बात की। इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि ये हमारा हक है कि ये जो बोतल की कीमत है अगर 30 रुपए तो 30 रुपए में हमें मिलनी चाहिए और हर जगह से मिलनी चाहिए। तो कोई बात नहीं है आप पीर सुहावा गए हैं तो 60 रुपए की देंगे, अगर आप उससे भी आगे चले गए 100 रुपए की देंगे। क्यों भाई, जो कीमत है वो कीमत है, वही कीमत आप लें। यही बात दही के डब्बे का भी है। इस्लामाबाद में अगर मिल रहा होगा वो फॉर दैट मैटर 150 रुपए का, तो वो ऊपर मिल रहा होगा 250 रुपए का। ये क्या मसला है भाई? बिल्कुल, ये वाकई बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और इन इश्यूज के अलावा भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि हमारे जो कुछ ऑनलाइन कपड़े और क्लॉथिंग वगैरह चल रहे हैं, सारिफ मंगवाता कुछ है उस तक पहुंचता कुछ है। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहां पर एक जंग और जदल शुरू हो जाती है और फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम ये देखते हैं कि लोग अपनी स्टोरीज के थ्रू उसको रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप जाके कोर्ट के थ्रू अपनी केस की स्टोरी जो आपकी जो भी शिकायत है उसको फाइल कर सके, तो कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि अगर कहीं से आपको कोई चीज़ बताई कुछ गई है, दी कुछ गई है, तो कम से कम अपनी शिकायत को या तो रिव्यू में जाके ज़रूर लिखिए ताकि जो बाकी लोग हैं वो इससे जो है वो बच सकें। और फिर दूसरा ये भी कीजिए कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इससे और ऐसे लोगों से महफूज कर सकें। बिल्कुल, कि अगर आपने सफ़र किया है अंग्रेजी वाला तो कोई और ना सफ़र करे, ये बहुत ज़रूरी है। चलें आप, लेकिन सफ़र कराते हैं आपको और एक ऐसी कार में सफ़र कराएंगे कि उसमें आप सफ़र करना चाहेंगे। एक ऐसी कार जिसका हम जिक्र करें, दुनिया की सबसे लंबी कार का एजाज़ हासिल है, सुपर लैमोज़ीन। इसकी हम बात करें द अमेरिकन ड्रीम कार का नाम दिया गया है और 100 फीट से ज़ायद ये लंबी इस अनोखी कार के ऊपर हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। हेलीकॉप्टर कैन लैंड ऑन दैट। वाओ, ये कार इतनी लंबी है कि इसमें गोल्फ भी खेला जा सकता है। आप बिल्कुल कार देखें, उस हेलीकॉप्टर में आप देखेंगे मैं आके उतरूंगा उस कार के ऊपर, आगे स्नूकर खेलूंगा और वापस आपको भी इमेजिन करना है, मैं नहीं देखते हुए। बिल्कुल, आप ये इमेजिन करें, गोल्फ खेलें आप आराम से यहाँ पे और चले जाएं वापस। इन्हें पहले तो मामला ये था कि सिर्फ शादी के वक्त आपने एक गाड़ी बुक करानी होती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है आप ये गाड़ी बुक करें पूरी जिंदगी भी इसमें गुजार लें तो कोई मसला नहीं है। पूल भी है इसके अंदर, ये गाड़ी नहीं
चलता फिरता पूरा 5 स्टार होटल है। हाँ मैं भी यही समझ रही हूँ अभी, और दिख भी ऐसा रहा है। कितने की है ये हमें भी नहीं पता। ये हमें भी नहीं पता, और किराए वगैरह पे भी नहीं, मेरे ख्याल में अगर मिलेगी तो डॉलर्स में मिलेगी और वो मिलियन डॉलर्स में मिलेगी। तो मेरे ख्याल से हम फिलहाल इसको महसूस कर सकते हैं कि इसमें बैठकर कैसा लगेगा, पिक्चर्स कैसी आ सकती हैं, सेल्फीज कैसी होंगी, ग्रुप फोटोज कैसी होंगी, किस एंगल से फोटो लेनी चाहिए। तो ये बस अभी हम इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन जिस शख्स ने भी ये गाड़ी तैयार की है, डेफिनेट कमाल महारत के साथ उसने इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर जो है वो डिज़ाइन किया है, और अंदर भी जो गोल्फ की फैसिलिटी उसने प्रोवाइड कर दी है कि जो हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पर लैंड कर सकता है और उड़ान भर सकता है वापस। तो एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ तैयार कर दी जब इतना कुछ कर लिया था, थोड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा भी रख देते, वहाँ पे कोई पांडा पुंडा भी खेल खुल लेते। पांडा पुंडा भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा होना तो पांडा लुक्स क्यूट ना, दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बच्चे जाए तो जब वो देखें पांडा भी है उधर, तो जनाब ये पांडा की बड़ों बात, की याशी का पूरा सामान रखा है, बच्चों का ख्याल नहीं रखा। पांडा की बात इसलिए की है कि विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं फ्रांस का चिड़ियाघर। यहाँ पांडा के 2 बच्चों को पहली बार जमीन पर घास पर ये उतारा गया और देखा गया कि अच्छा वो कितना एंजॉय करते हैं, आज़ादाना तौर पर छोड़ा गया। ये जुड़वा पांडा है और इनको दिसंबर में जनाब वेलकम किया गया था इस दुनिया में और लोगों के सामने लाया गया था। पांडा के बच्चों के वालिदैन यानी मम्मी एंड डैडी पांडास ये 2012 में चीन से फ्रांस गए थे, गए नहीं थे, लाए गए थे, मंगवाए गए थे, खुद से थोड़ी चले गए थे, टिकट थोड़ी कटाया था। लेकिन जो क्योंकि नहीं लेमोजिन थोड़ी ना वहाँ पे भेजी गई होगी कि इसमें सफर करके और वहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा वैसे मुझे पांडा बहुत क्यूट लगता है, मेरी बेटी को भी क्यूट लगता है, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं यहाँ पांडा, तो क्या करें, हमें तो स्टफ टॉयज से गुजारा करना पड़ता है। यह कंग फू पांडा आप उसे मूवी दिखाएं एनिमेटेड, ठीक है, ताकि वो उससे देख के खुद को महसूस कर सके। तो ये अब तक की सारी जो एक्टिविटी है हमारी मौज मस्ती थी। हाँ मौज मस्ती जो है वो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन मौज मस्ती कितने के खेल कूद के साथ साथ तालीम होना भी और एजुकेशन करना और एजुकेट करना, ये सफ़र भी और सिलसिला भी चलता रहना चाहिए। तो अब इसके बाद कुछ एजुकेशन की तरफ, स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर। वेयर आर वी स्टैंडिंग, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा खुद भी एडजस्ट होना पड़ेगा। बहुत मस्ती में चल रहे हैं हम लोग आज। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। दुनिया के इस मैदान को खुला और पुरफिजा रहने दें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बच्चों की तादाद को उतना ही रखें जिनको आप बआसानी सेहतमंद खुराक, जदीद और मयारी तर्ज तालीम और बाइज़्ज़त ज़िंदगी दे सकें। दूरअंदेशी ही खुशहाली का राज है, आबादी कम, तरक्की में इजाफा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, तालीम हक तो सबका, इस पर बात भी होती है। तालीम सब के लिए, बात इस पर भी होती है, लेकिन जितनी बात हो उतना काफ़ी सी लगती है। हम अक्सर जिक्र करते हैं जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, क्या उसको भी वो मौक़े हासिल हैं जो होने चाहिए? तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेशक काम बहुत अच्छा हुआ, बट स्टिल देयर इज़ लॉट मोर टू डू, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
اور آج ہم انکلوسیو ایجوکیشن پر اس شخصیت سے بات کریں گے جن کا میں کہتا ہوں کہ مشن ہے انکلوسیو ایجوکیشن. یوں تو شعبہ تدریس سے وہ منسلک ہیں اور دہائیوں سے منسلک ہیں اور بہت ماشاءاللہ بہت اچھا کام وہ کر رہی ہیں, لیکن جب سے وہ اساس کے ساتھ منسلک ہوئی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ بالکل زندگی کا مشن ہی اب انکلوسیو ایجوکیشن شاید رہ گیا ہے. کیا واقعی ایسا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کام ہے؟ بیکاز ہم نے ان کو ایز این ایکٹیوسٹ بھی دیکھا, اسٹرے اینیملز ہوں اگر اسٹریٹس پر, اس کے لیے بھی خاصا وہ کام کرتی ہیں, آواز بلند کرتی ہیں. تو درد دل ہے ان کا, یعنی دل میں بڑا درد ہے ان کے, اور اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا تبسم رزاق صاحبہ نے ایز این ایجوکیشنسٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سو گڈ ٹو سی یو اگین. لائکوائز. تھوڑا سا پلیز اساس سے متعلق مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک سفر تو چل رہا تھا تدریس کے ساتھ, لیکن وہ سوئچ ہوا پھر اساس ایک ادارے کے ساتھ. ابھی تو ماشاءاللہ کافی برانچز بھی ہیں اس کی, تو کہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ اساس کے معاملے پر؟ احساس اور اساس. جی, اساس بیسکلی ایک مین اسٹریم اسکول ہے فرام پری اسکول ٹو اے لیولس, لیکن اس کے ساتھ ہم نے اباؤٹ 10 years بیک وی ہیڈ a child جس کی وجہ سے his name is Mustafa. Now he is like 19-20 years old. So we started this project of inclusive education. So because of him, you know, it just multiplied, and he had Asperger's syndrome. So that is like, you know, you tell him, you know, he can tell you any date in the coming next 50 years. Monday ko ye date hogi is saal mein. Or if you give him, you know, any car key, he can tell you the model, you know. So if you ek dafa aapne rasta dikha diya, then he is never going to forget that person or the face. So mashallah, he's completed his class 8 now. Mashallah. And now we are trying to look, ایک پرابلم ہے انکلوسیو میں. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں کہ ہمارا جو انکلوسیو ایجوکیشن ہے, وی ہیو 60 اسٹوڈنٹس رائٹ ناؤ. سو اس میں یہ ہے کہ اسپیشل نیڈس کے اوپر اسکولس پرائیویٹ سیکٹر میں کام تو کر رہے ہیں, لیکن دے ورک آن لائک ون چیلنج, لائک آٹزم ہو گیا. آٹزم کے بہت سارے سینٹرز ہیں اور اس میں ایجوکیشن شامل نہیں ہے, صرف وہ آٹزم کو ہینڈل کرنا شامل ہے. ہماری مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے کہا نا کہ اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل کنیکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے, اس کی احساس مطلب یعنی کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے شمار ہوگا, کس طرح سے پتہ چلے گا کہ بیسیکلی یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں. کنیکٹیوٹی وہ بانڈ کیا ہوتا ہے اس ایجوکیشن کا؟ دیکھیں, there are, you know, like mild cases, there are moderate cases, there are very severe cases, and یہ ارلی ایج میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. پیرنٹس اگر تھوڑے ویجیلنٹ ہوں تو اچھا, تو اس میں وہ سم ٹائمز, you know, they just say the child is naughty. okay, اوکے, اور شرارتی ہے, فوکس نہیں کرتا ہے, لگا دی اس کو, لیکن یہ نہیں, اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بہت کلوزلی آبزرو کریں اینڈ سی واٹ سائنس دے آر شوئنگ, یو نو, ان دیئر ڈیلی لائف. تو وہ جو چینجز ان میں آتے ہیں یا سرٹن بیہیویئرز آتے ہیں, وہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. جب ہمارے پاس بچے مین اسٹریم میں بھی آتے ہیں, ہم نے بہت بچے مین اسٹریم سے آئی جی میں بھی بھیجے, انکلوسیو ایجوکیشن میں بھی بھیجے, بیکاز اوور سم ٹائم we discovered that we must test this child. اچھا جی, تو اس میں پھر جو ڈائگنوسس آتا ہے, ہمارے جو تھراپسٹ کرتے ہیں یا ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس میں بیکاز وی آر اے اسکول, تو جسٹ ٹو بی, یو نو, ٹو میک دا پیرنٹ کنونسڈ, یو نو, وی ٹیل دیم آپ کسی بھی جگہ سے ٹیسٹ کروا لائیں اینڈ میچ دا ٹیسٹ ود اس. لیکن پہلے ٹیسٹ آپ لوگ خود کرواتے ہیں؟ اچھا, ود دا پرمیشن آف دا پیرنٹ. اچھا, لیکن تھوڑا سا اس میں گائیڈ بھی کیجیے گا تبسم صاحبہ کہ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہی ادارہ ہے اور وہاں پر نارمل تعلیم بھی دی جا رہی ہے, اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کسی بچے کو دیکھ کر کے اس میں کوئی ایسا بیہیویئر ہے, ایسا ٹریٹ ہے, تو آپ نے ٹیسٹ کیا اور پھر آپ نے کنونس کے پیرنٹ کو کہ آپ اس کو یہاں پر شفٹ کرنا ہے, انکلوسیو میں شفٹ کرنا ہے, یہاں شفٹ کر لیں یا ان کو تھراپیز دلوائیں. اچھا, ٹھیک ہے, لائک ہماری بلڈنگ میں دیر آر 4 blocks, آئی تھنک 4 کنال کی ہوگی بلڈنگ, تو اس میں ہم نے ایک کمپلیٹ بلاک اپ اسٹیئرز اینڈ ڈاؤن اسٹیئرز از کمپلیٹلی فار انکلوسیو ایجوکیشن. اچھا, تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے تبسم صاحبہ کہ آپ نے جو آٹزم کا ذکر کیا, یہ بڑا کامن ہو گیا ہے, آٹزم لائک بیہیویئر آ رہا ہے بچوں میں جسٹ بیکاز آف دا یوزیج آف موبائل فون. اب وہ آٹسٹک چائلڈ نہیں ہے اور بارڈر لائن پر بھی آ رہا ہے, اور وہ اس کا بیہیویئر ایسا ہے
میں بھی کوئی ٹیسٹ کرایا جائے تو شاید ٹیسٹ میں بھی چیزیں بہتر آئیں, ٹھیک آئیں, لیکن اس کا بیہیویئر بہرحال ایسا ہے کہ جس میں پھر ڈاکٹرز بھی یا تھراپسٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نو, اس کو تھراپیز کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, somehow there is now awareness and because we have established ourselves with handling this side, so اس میں یہ کہ when we try to convince the parents, they agree to the testing. اوکے, ٹھیک ہے, ان کو ہمارے ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے کے لیے بہتری ہو. لیکن آپ نے جیسے وہ گیجٹس کی بات کی, وہ بالکل ہی موضوع دوسرا ہو جائے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ یس گیجٹس کی وجہ سے جو ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی پیرنٹس کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, دیر آر 7 reasons کہ یو نو وچ انکریز. دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے, لیکن یہ کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ایکسیلریٹ دا موت اینڈ دیٹ ٹو وتھ سفرنگ, کہ آپ کو کینسر ہو جائے. اب فون یوں سننا اٹس بیٹر کہ آپ ہینڈس فری لگا کے سنیں. لیپ ٹاپ گودی میں رکھنا بہتر ہے ٹیبل پہ رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں کافی دیر تک گود میں رکھتے ہیں, اور وہ پھر ہم لوگوں نے بھی کبھی بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پہ ایک ٹیمپریچر بلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں اس پر گائیڈ کیجیے گا کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تھیراپی کی, جو کہ آپ نے کہا کہ یا تو آپ اس کو شفٹ کر دیں اس طرف یا پھر کچھ تھیراپی سیشن دے دیں, اب تک آپ نے کتنے ایکسپیرینس کیا کہ کچھ ایسے بچے کی جن کو تھیراپی سیشنز دے گئے ہوں تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ 2 سے 3 تھیراپیز کے بعد وہ تھوڑے نارمل ہو جاتے ہوں, اس طرح کے کتنے کیسز آپ نے دیکھے؟ 2-3 تھیراپیز نہیں ہوتی ہیں, اچھا زیادہ ملٹیپل تھیراپیز ہوتی ہیں. بیہیویئر, ایموشنل, سائیکولوجیکل, ایکیڈیمک, یہ سب آئی کیو لیول ٹیسٹ کرنا, یہ سارا کچھ ٹیسٹ کر کے دین پھر ان کے لیے ہم انڈیویجولائزڈ پلان بناتے ہیں. اور پھر ان کا ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے, and every child has a need based syllabus. yes, every child, اور یہ بہت ضروری ہے. and ہماری انیشل جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے that is like for 5 days. اچھا, 5 days ہم 1 week لیتے ہیں, next week we have to give the results to the parents. منیمم ایج کیا ہوتی ہے جب آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ٹیسٹ؟ It can be any age. Any it can age. be any age. There is no limit. 4 سال کا بچہ بھی, 4 سال کا بچہ بھی, ہمارے پاس 3 سال کے بچے ہیں, 2.5 سال کے بچے ہیں, تو they are there. There is اب آپ 2.5 سال کا بچہ, what does that mean کہ 2.5 سال میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا معاملہ کتنا گڑبڑ ہے, اور کیا 2.5 سال کے بچوں کو تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس کو تھیراپی کیا پہلے تو اس کو پہلے بیہیویئر مینجمنٹ سکھانا پڑتا ہے, سٹنگ بیہیویئر, فالوئنگ انسٹرکشنس, یہ سکھانا پڑتا ہے. وہ اس طرح تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی کی کنٹینیویشن میں آئی ول سے فار ایگزامپل ہیئرنگ. اب ہاؤ ڈو یو نو اے چائلڈ کانٹ ہیئر, یہ آپ فرسٹ 5 years میں آپ کی برین ڈیولپمنٹ اور اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب آپ یو کانٹ ہیئر تو پھر اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ بچہ نہیں بول پا رہا ہے 1.25 سال میں, 2 سال میں, then that means there is a problem. میں سوال اس لیے آپ سے کیا 2.5 سال کا کہ یہ کتنا اہم ہے پیرنٹس کے لیے جو ڈیلے کرتے ہیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اسپیچ ڈیلے ہے, اچھا نہیں ٹھیک ہو جائے گا. تو چونکہ آپ نے کہا 2.5 سال کا بچہ بھی, تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ذرا سے بھی گڑبڑ محسوس ہو پیرنٹس کو, کیونکہ ذرا ماں کو سب سے پہلے محسوس ہو جاتا ہے کہ دیر از اے پرابلم, تو وہ 2.5 سال کا بچہ کتنا اہم ہے کہ وہ جائے کسی ایسے ادارے میں جہاں پر تھیراپیز ہوں اور اتنی ارلی ایج میں ہو جائیں جس کا پھر رزلٹ بڑی جلدی آئے گا. دیکھیں اب تو اس طرح کے ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں ہاسپٹلس میں, یعنی بیفور ڈیلیوری they can tell you whether the child is normal or has some difficulties. اب تو یہ یہاں تک ٹیکنالوجی آ گئی ہے. لیکن وہ ہم اس طرح کے ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں نا, نہیں کرواتے نا, لیکن کروانے چاہیے. سب کو سب کو نہیں, ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں, جہاں پہ اندیشہ ہو ڈاکٹر کو تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ دے شوڈ شیئر ود دا پیرنٹس. اور دوسرا یہ کہ وین اے چائلڈ از رننگ اراؤنڈ ان دا ہاؤس, دیکھیں اف یو نیگلیکٹ دا چائلڈ, پیرنٹس آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. میں نے خود یہ چیز آبزرو کی ہے. ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس آتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں جو مجھے بہت تکلیف دہ چیز لگتی ہے, ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس آتے ہیں اینڈ بچہ بولنے نہیں دیتا, چھوٹا بچہ بولنے نہیں دیتا ان کو, ویری کنوینئنٹلی دے ٹیک دا موبائل اینڈ پکڑا دیتے ہیں. اوکے, تو بچے وہاں سے بھی ان کی اٹینشن ساری ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یس, آپ کی آئی سائٹ پلس آپ کے ایئرز پلس ہینڈ سے جو ریز آتی ہیں اس سے ڈیفارمٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. یو نو وہ شاید پیرنٹس, می بینگ اے پیرنٹ, میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے پھر اگر
استاد سے بات کرنی ہو اور وہ ایک میٹنگ ہو تو پھر بندہ کہتا ہے یہ ذرا چھوٹا والا چپ ہی بیٹھ جائے تھوڑی دیر تاکہ میں بات کر لوں. اور آپ کا چھوٹا والا تو ویسے ہی بہت شرارتی ہے شعیب. نہیں وہ خیر فون نہیں دیکھتا, وہ آپ کے آفس کو ایسا نچائے گا کہ آپ کہیں گے اینو لے جاؤ باہر. تو یہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی شاید پیرنٹس ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی, وہ یا تو پھر اسکول میں ایسا ایریا ہو جہاں پیرنٹس جائیں تو چھوٹے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ چھوڑا جائے, پھر آگے بات کر لیں, پھر تو سمجھ آتی ہے. when there is no option, when there is nobody to take care of that little kid, تو پھر پیرنٹس فون نہیں, we take care now. We have our trained ayahs and PTIs. They take care. You take care of that child. اس میں یہ بتائے گا کہ ایک نارمل بچہ ہم دیکھتے ہیں اس کی اسکولنگ کے آورز جو ہیں وہ 7 to 8 hours ہیں. جب ہم لوگ انکلوسیو ایجوکیشن کے یہاں پر اسپیشل چائلڈس کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ڈیوریشن ہونا چاہیے تعلیم کا, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی ان کو ذرا زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے, تو کیا یہ ایک آپ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کہ اس کلاس میں اتنے بچے ہی موجود ہوں گے؟ جی, one teacher is given 4 kids only. And individual جو تھراپیز ہوتی ہیں وہ 1-to-1 ہوتی ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ آف 1-to-1. جہاں پہ اکیڈیمک سائڈ آ جاتی ہے وہاں پہ 1:4 ہے. جی, اور دوسرا لائک آئی سیڈ کہ ناٹ نیسسریلی کہ بہت ہمارے جو سکسیس اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 10 بچے کلاس 6, 7, 8 میں مین اسٹریم میں جا رہے ہیں, اور اب انکلوسیو سے ود اے شیڈو ٹیچر. With a shadow teacher, now we are planning, they may not be able to do O levels because we are exclusively an O level school, O and A level. ہم ان کو میٹرک کا کریکولم کرائیں گے اور ان سے ہم اب میٹرک کروائیں گے انشاءاللہ. آنیسٹلی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ ایک ایسی محنت کی ہے آپ لوگوں نے جس کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, ورنہ واقعی سفر بہت طویل ہو جاتا ہے, ان تھیراپیز میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ بچہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن بڑی ارلی ڈائگنوسس ہو جانا, جس طرح آپ نے کہا کہ میرا نہیں خیال کوئی ایسا میں نے ادارہ دیکھا ہو جہاں پر وہ خود سے کہتے ہوں کہ ہم ٹیسٹ کرائیں گے بچے کا, پھر کنونس کرتے ہیں پیرنٹس کو, پھر بچہ انکلوسیو ایجوکیشن اور پھر واپس مین اسٹریم میں لے کر آنا, یہ تو بہت ہی خوبصورت سفر ہے. کیا پیرنٹس کی بھی تھیراپیز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے؟ پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی, بیکاز دیر آر سو مینی پیرنٹس ہو ہائڈ کہ اچھا نہیں بچے میں کوئی پرابلم ہے. دیر آر فیملیز وہ کہتے ہیں ہم نے ویڈنگس پہ جانا ہے یا سوشل گیدرنگ میں جانا ہے تو بچے کو کیا کریں ہم ادھر کہاں پہ رکھیں, دے ڈونٹ وانٹ دا ایکسپوجر. لیکن ہم اس ایکسپوجر پہ ہی کام کرتے ہیں کہ دے کین ایڈجسٹ اینی ویئر, اینڈ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو اسپریڈ دا اویئرنیس امنگ ادر پیپل تھرو آر ریگولر اسٹوڈنٹس کہ آپ اپنے نیبرہڈ میں, اپنی فیملیز میں, اپنی کمیونٹی میں اس چیز کو اسپریڈ کریں کہ دے آر ایکولی اور ڈفرنٹلی able, so don't laugh at them, don't بہت پیاری بات جی, don't laugh at them, don't stare at them, and don't stare at the parents کہ what is your child doing, that should not be there. اور میں آپ کو ایک چیز ضروری بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ کہ انکلوسیو ہمارا ہم نے الگ نہیں رکھا ہوا, ہمارے مین اسٹریم کے ساتھ ہے. یہ اور پیاری بات ہے, بالکل ہمارے ساتھ ہیں ان کے گیمز, اینڈ what do you call senior students, they look after the younger ones. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو بچے ہیں نا وہ یہ سمجھ پائیں کہ ان بچوں کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ زیادہ سمجھانا ان بچوں کو ضروری ہے کہ ان بچوں کی ضرورت کیا ہے جو انکلوسیو ایجوکیشن پہ ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم پیرنٹس کی تھیراپی کرتے ہیں, تو شاید پیرنٹس کی تھیراپی تو ایک اچھا عمل ہے ہی, لیکن جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سوشل بیہیویئر جب وہ ان لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اسی ڈر کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے جاتے. جی, تو that's why you need to do therapy of the parents also, na, that's not the right approach because everybody has an equal right to live in the normal society. تو why should you گھر میں بند کر کے کیوں رکھیں گے؟ اور ان بچوں میں لائک ایک دو نہیں 3 ویری فائن ایبلٹیز ہوتی ہیں جو شاید there are some children who are above our IQ level. وہ اتنی ہائی لیول پہ بات کرتے ہیں کہ شاید آپ کے سر سے گزر جائے کہ کیا بات کی ہے. That's true. That happens, اچھا, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارا جو ایکسکلوسیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک چیلنج, ایک ٹائپ آف چیلنج سب چیلنجز کو آپ کیٹر کر رہے ہیں, all autism, dyslexia, اس میں ڈاؤن سنڈروم بھی ہے, اس میں سیریبرل پالسی بھی میں بھی ہو, بالکل, آئی سائٹ امپیئرڈ, hearing impaired,
So یہ ساری چیزیں میوٹ. اچھا, my another success story is a child was admitted in playgroup. And she had a cochlear implant. Okay. Yeah, but she couldn't speak. Because جب ان کا cochlear implant ہوا تو obviously ان کی speech develop نہیں ہوئی ہوئی تھی. وہ ہمارے پاس کوئی 4 سال کی ایج میں آئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ she was totally mute. Speech therapy سے if you come to the school I'll make you meet her. She communicates properly. واو, اور کتنا وقت لگا اس میں؟ It took 3 years. زبردست. It took 3 اور وہ years. 3 سال کا عرصہ گزرا, اس میں پیرنٹس کی سپورٹ کیسی رہی اور پیرنٹس کا جو ایک کہنا چاہیے نا خوشی کا ایک انداز تھا, وہ کتنا پیارا You have no idea and that is the whole reward. آپ کی اولاد اگر بول نہ پا رہی ہو اور اولاد جو ہے وہ ایک دم سے بولنا شروع کر دے اور اس میں ایک اسکول کے ادارے کی محنت ہو, تو اس کے بعد تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وسیلہ بنا دیا نا آپ کے ادارے کو. پیرنٹل رسپانس ابھی ہماری پی ٹی ایم ہوئی تھی نا, تو اس میں جو پیرنٹس نے لکھا ہوا ہے نا, اٹ میکس یو کرائی. It makes you cry. Absolutely, absolutely. Zaira, میں آپ کو تھوڑا آف وہ بات کر رہی ہوں. I had a couple of Persian cats, you know, long time back. So one of them, you know, within 2 months کے آئے تھے وہ میرے پاس. Within a week I could tell one cat can't hear. Okay. So یہ پیرنٹس کو ایک 1.5 سال میں پتہ چل جاتا ہے. اگر ہیئرنگ آپ نے 1 ہفتے میں بلی کا پتہ چلا لیا ہے تو اپنے کاکوں کا بھی پتہ چلائیں گے, ماں کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. So parents have to be vigilant. They should not overlook anything that is slightly different even. پہلے تو نہیں, اور پیرنٹس کے پاس ٹائم ہوتا بھی ہے, بعض تو ورکنگ پیرنٹس ہیں, but they should definitely work on creating a bonding between the child and yourself. اور بس یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا کہ پیرنٹ کو کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرنا. اگر ذرا سی بھی آپ کو ذرا سا بھی مسئلہ نظر آئے بچے میں, تو آپ یہ مت سوچیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے. یہ مت سوچیں کہ میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا جاؤں گی تو میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے, میرے فیملی والے یا میرے محلے والے, میرے فرینڈ سرکل والے کیا کہیں گے, بچوں کو کیوں ڈاکٹر کے پاس لے گئے. یہ بچہ آپ کا نہیں, پاکستان کا, اس قوم کا, اس معاشرے کا مستقبل ہے, اور آپ کی ذمہ داری یہ بچہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے, یہ بچہ آپ کی لائبلٹی ہے, اس کا حساب ہونا ہے, اس کا سوال ہونا ہے. تو یہ جو اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, نعمت ہو یا رحمت, اس کا حساب ہوگا. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ذرا سی بھی آپ کو لگے کہ کوئی مسئلہ ہے, تو پلیز اس کو ان نوٹس نہ جانے دیجیے. ایٹ دا سیم ٹائم سوسائٹی اوور آلنگ کی ضرورت ہے, سوسائٹی کی ہماری سوچ کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بچہ جو ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے, بی نارمل, بی ریلیکس. ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بچے کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ بہت ایکٹیو ہو سکتا ہے کوئی بچہ اتنا ایکٹیو نہ ہو, کوئی بچہ بہت بولتا ہو, کوئی بچہ نہ بولتا ہو, کوئی بچہ ہو جو کہ بہت اچھی انگریزی بولتا ہو, کوئی بچہ بالکل نہ بولتا. تو یہ مت جج کریں, 5 سال کا بچہ تمہارا یہ تو یہ کرنا, میرا بچہ تو یہ کرتا ہے. پلیز ڈونٹ کمپیئر دیٹ. نہ اپنے بچے کو اپنے دوسرے بچے سے, نہ اپنے بچے کو اپنی پھپھو کے بچے سے, نہ اپنے بچے کو محلے والوں کے بچے سے کمپیئر کریں. ہم نے دیکھا شعیب, بچے پھر احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. گھر کے بڑے بیٹھے ہیں, وہ ڈرائنگ روم میں جانا پسند نہیں کریں گے, وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں گے. آپ کی کہیں پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے سے آپ کو کمپیئر کیا جائے گا, بچوں میں ایک انار کی ایک نفرت کا رویہ جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں جی, ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, نیچرل ڈفرینٹ ہے. تھینک یو سو مچ جی. پلیز آپ نے کہا ہے کمپیریزن نہیں کریں, اپنے ہی بچوں میں کمپیریزن مت کریں. میں نے یہ بھی کہا بالکل نہیں کریں, چچا وغیرہ وہ تو بہت دور کریں, اپنوں میں بھی نہ کریں. اپنوں میں بھی کمپیریزن نہ کریں. میرا یہ بچہ تو 5 سال میں یہ کرتا تھا, تم کیوں نہیں یہ کر رہے, تو پلیز یہ ڈونٹ ڈو دیٹ. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کی صلاحیتیں مختلف ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. You did a beautiful ending. Bless you both. Thank you so much. Thank you. نہیں, ہم نے آپ سے سیکھا honestly کہ ایسے ادارے کے آج ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں اس طریقے سے ایک زبردست کام ہو رہا ہے. جناب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.
یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تحریک انصاف کا 27 مارچ کو ڈی چوک میں جلسے کا اعلان، نئی تاریخ رقم کی جائے گی۔ پی ٹی آئی ورکرز ملک بھر میں متحرک، 10 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت کا ہدف۔ عدم اعتماد کی تحریک کا سیاسی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گی۔ اپوزیشن کا صرف عمران خان کو ہٹانے پر اتفاق ہے، اس کے علاوہ کسی بات پر کوئی اتفاق نہیں۔ یہ غیر فطری الائنس ہے جو وقتی بلبلا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا وزیر اعظم کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار، فیصلہ سازی کا مکمل اختیار عمران خان کے پاس ہوگا۔ اجلاس میں مجموعی سیاسی صورتحال پر غور، عوام ہمارے ساتھ ہیں، بلیک میل نہیں ہوں گے، اپوزیشن کی ہر چال ناکام بنائیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ حکومت کے اتحادیوں سے رابطے، وزیر اعظم سے جی ڈی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفود کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ فضل الرحمان کا اصل ایجنڈا او آئی سی وزرائے کانفرنس کے خلاف ہے، 15 سال بعد او آئی سی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہضم نہیں ہو رہا۔ فضل الرحمان 23 مارچ کو اسلام آباد بلاک کرنا چاہتے ہیں، یہ دن پورا ملک اظہار تشکر کے طور پر مناتا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ رحمان جو انتشار شروع کیا، انتشار پھیلانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ اس ملک میں یہ فساد لانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام جو سیاسی کرپٹ جماعتیں ہیں موجودہ گورنمنٹ کے خلاف اس وقت صف آ رہا ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی طور پر بھی پاکستانی سیاست کے لیے موزوں نہیں۔ کال میٹنگیں نہیں دینی چاہیے جو شرف پسند اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعوں کے لیے کال میٹنگ دینا۔ ہم پرامن قوم ہیں، ہمیں پرامن رہنا چاہیے۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے بڑا خاص دن ہے۔ اس دن حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک کی بقا کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو وہ اس اجلاس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے، اور غیر جو بیرونی قوتیں ہیں وہ جو پاکستان کو ڈیریٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کروانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کی کال ملک میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ 23 مارچ کو وائی سی وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اپوزیشن اپنا احتجاج بعد میں کر سکتی ہے، عوامی رائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انڈونیشیا کی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا دو طرفہ اور کثیر الجہتی مشترکہ مفاد کے امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمود قریشی کو انڈونیشیا کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اوورسیز کنونشن کا آج تیسرا روز، ملکی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کے اہم کردار کا اعتراف۔ ترقی کا سفر جاری رکھنے کا عزم، رکاوٹیں ڈالنے والے ناکام ہوں گے، رہنماؤں کا دوسرے روز خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ لاہور، آرمی چیف کی کور آف آرٹلری میں SH-15 آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف کا مستقبل میں جنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس جدید ترین ہتھیار کے نظام کی شمولیت پر اظہار اطمینان۔
भारत में सेकुलरिज्म का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। मुस्लिम दुश्मनी की जारी मुहिम अब स्कूलों से निकलकर सिनेमा घरों तक पहुंच गई। आरएसएस के गुंडों ने फिल्म रोककर शायकीन को उन तमाम फिल्मों के बॉयकॉट पर मजबूर किया जिनमें आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान ने काम किया हो। कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने के मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। मकबूजा कश्मीर से मुतादिद सियासी कैदी हरियाणा की जेल में मुंतकिल। सियासी कैदियों को दूर दराज जेलों में मुंतकिल करना मुजरिमाना जहनियत का मुंह बोलता सबूत है। कश्मीरी माहिरीन। रूस यूक्रेन तनाज़ा, चीन ने रूस की मदद की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। अमेरिका का इंतबाह, रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्किल। बलूचिस्तान की पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज शेख फातिमा बिनते मुबारक केज तुरबत की इफ्तिताही तकरीर। केज तुरबत में तालीमी सेशन का आगाज पूरे बलूचिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई अहम और तारीख साज है। IGFC साउथ मेजर जनरल कमाल अनवर का तकरीब से खिताब। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सार्फिन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद आलमी सतह पर तमाम सार्फिन के बुनियादी हुकूक को फरोग देना है। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून फेस्टिवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। फेस्टिवल में 142 गर्म हवा के गुब्बारे फजा में छोड़े गए। सहराए अरब की फजा दिलकश भी हुई और रंगीन भी। रवा हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। हवा के ज्यादा दबाव के बायस दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। बालाई पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्हका इलाकों में दिन का दर्जा हरारत बढ़ेगा। महकमा मौसमियात। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 148 रन बना सकी। मिचेल स्टार्क की 3 विकेटें। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर रिचर्ड हेंस ने 83 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बेथ मूनी ने 28 रन बनाए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और अब जरा बात हम एक ऐसे सवाल की करेंगे जो अपने बचपन में हमने भी सुना। बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हम बड़े हो गए, सवाल आज भी वही किया जाता है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। अब फील्ड्स नई नई आ रही हैं। अब दौर बदल रहा है। क्या वजह है? सवाल नहीं बदल रहा। सवाल बदलना चाहिए। बच्चे को ये बताना है कि ये फील्ड है, लेकिन बच्चे पर ये बोझ नहीं डालना कि फील्ड यही है या करना यही है। अगर अब्बा डॉक्टर हैं तो बच्चा तुमने भी बनना है डॉक्टर, अब्बा इंजीनियर या अब्बा एंकर तो तुमने भी एंकर बनना है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बच्चे की जो अपनी सलाहियतें हैं उसको जांचना है, परखना है, उसका अपना एप्टीट्यूड क्या है। एक ये मामला बड़ा अहम, और दूसरा इस दुनिया में इस वक्त ज़रूरत किस फील्ड की है, किस फील्ड में हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए। वो बच्चे जो बड़े हो जाएंगे, बच्चे तो नहीं, बड़े बड़े होकर इस फील्ड में चाहिए। तो इसकी मुनासबत से एक ज़बरदस्त एक्सपो हुआ, करियर काउंसलिंग एक्सपो 2022 इस्लामाबाद में हुआ। यूँ तो ख़त्म हो चुका है वो, लेकिन कितने उसके ज़बरदस्त नताइज आएंगे। कैसा रहा ये इवेंट, जहाँ पर बच्चे भी थे, जहाँ पर उस्ताद भी थे, जहाँ वालिदैन भी थे, यानी एक छत तले ये सब थे। और इसमें सबसे जो प्यारी बात ये थी कि 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस दिए गए थे बच्चों को। जिन बच्चों के जहनों में ये सवाल थे कि हम तो ये सोच रखते हैं, लेकिन क्या वाकई उस सोच को हम अमली जामा पहना सकते हैं? क्या वाकई ऐसी फील्ड्स मौजूद हैं जहाँ पर हम अपनी इस सोच को, अपने इस एप्टीट्यूड को मटेरियलाइज कर सकें? तो इस इवेंट पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डायरेक्टर एकेडमिक्स, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बराए वज़ारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस्लामाबाद, सादिया अदनान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो एक मुबारकबाद की ज़बरदस्त एक एक्सपो। थोड़ा सा प्लीज़ बताएं कि इसके पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। क्या माजी में इस तरह एक्सपोज हुए हैं, इस लेवल के एक्सपोज हुए हैं? और अगर हुए हैं तो एक ज़रा तसलसल है, तो इसका फिर हम बात करेंगे आगे चल के कि इसका कितना इम्पैक्ट आएगा।
سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر کے آج کے پروگرام کے سیگمنٹ کا آپ نے حصہ بنایا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سرکاری ادارے سے, کسی پبلک سیکٹر کے ادارے سے, وزارت تعلیم کی طرف سے ایسا انیشیٹو لیا گیا کہ بچوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جہاں پہ ان کو کریئر کاؤنسلنگ کے ڈفرینٹ ایونیوز بتائے جائیں. اس کی ماضی میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور لیکن اس نے ایک بہت اتنا اچھا ڈیپ امپیکٹ چھوڑا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا پریسیڈنٹ ہوگا کہ ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے. اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بہت اچھا سا بتا دیا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہمارے اس ایکسپو کے اندر جو ہے 60+ آرگنائزیشن اور یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز نے حصہ لیا, اور اس کا جو فٹ فال تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایون پاک چائنا کی انتظامیہ ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ اتنا فٹ فال ان کو دیکھنے میں نہیں ملا جب سے یہ سینٹر بنا ہے. اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ. ہمیں جنرل پبلک سے, اسٹوڈنٹ سے, ان کے پیرنٹس سے بہت اچھے فیڈ بیک ملے, جس میں سب سے بڑی جو لیڈنگ رول تھا وزارت تعلیم نے اس کا رول پلے کیا. جو سیکرٹری ہماری تعلیم کی ہیں اور ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, ان کا لیڈنگ رول تھا. دے ور دیئر فار دا ہول 3 days. اس کے پلاننگ, ڈیزائننگ اور اس کی کنڈکٹ کے اندر ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا. اس کے اندر ہم نے بیسیکلی جو اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جیسے آپ نے شروع میں بتا دیا کہ وہ بچوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کی ناآسودہ خواہشات ہوتی ہے کہ میں نہیں بن سکا تو بچہ بن جائے گا, کہ ڈاکٹرز کی بڑے اچھے ہمارے سوسائٹی کے نارمز ہیں جی, بڑی عزت ملتی ہے, بیٹے تم یہ بن جاؤ. بچے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. اور اس کے بعد پھر جو ہماری جاب مارکیٹ ہے اس کے ٹرینڈز بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. تو وہ جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں اس کے اندر بچوں کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, اس نے کیسے ایکسپلور کرنا ہے, وہ ایکسپلور کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ضروری تھا. بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن اگر اس کو MBBS میں داخلہ نہ ملے تو اس کو بالکل پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس میڈیکل میں اور کون سے فیلڈ ہیں. تو ہم نے پیرامیڈک کے, ہم نے نرسنگ کے, ایسے اداروں کو ہم نے انوائٹ کیا. NCA ہمارا نیشنل کالج آف آرٹس ہمارے پاس آیا, پاکستان فیشن اسکول آف ڈیزائننگ جو ہے ہمارے پاس آیا, NFC اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی. یہ وہ ادارے جو کمپیریٹیولی کم نون ہیں. یہ بالکل سعدیہ صاحبہ آپ نے جس معاملے کی نشاندہی کی نا شیب, یہ وہی سوالات ہیں جس طرح سے لوگ میس کمیونیکیشن کی ڈگری لینے کے بعد ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید میڈیا میں 2 ہی نوکریاں ہیں, یا تو آپ اینکر بن سکتے ہیں یا پھر آپ رپورٹر بن سکتے ہیں, اس سے آگے یا اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ چل سکا کہ اب ان کے پاس اور کون سی ڈپارٹمنٹس اور آپشنز موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ ذرا یہاں پہ ہمیں یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ جب آپ لوگ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے لوگوں کو سیشنز دے رہے تھے, پیرنٹس کو بھی سمجھا رہے تھے, سب سے زیادہ وہ کس کریئر کی طرف پرسو کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اب کوسچن جو ہے یا اب لوگوں کا جو مائنڈ ہے آپ نے اس طرف بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش, کیونکہ ان سیکٹرز میں بھی کام ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت جو ایمرجنگ ہمیں اس کے اندر ٹرینڈ نظر آیا نا, وہ یہ کہ کووڈ نے ہماری جو ساری کے ساری ڈائنامکس بہت چینج کر دی ہے. ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آ گیا, ورچوئل بزنس کا کانسیپٹ آ گیا, IT فیلڈ نے بہت اس کے اندر فلرش کیا ہے. تو بچوں کا بھی ایگزیکٹلی ٹرینڈ وہی تھا کہ مجھے, اور انٹرپرینورشپ کہ آپ نے بالکل جابس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا, آپ نے جابس کریٹ کرنی ہے, آپ نے اپنے ایونیوز خود بنانے ہیں. اور اس کا ہمارے ایکسپو کا ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا کہ اس کے اندر آڈیٹوریم کے اندر ہمارے بہت اچھے جو ہائی اچیورز ان دیئر لائف ہیں, ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. اگر آپ وہ لسٹ دیکھیں تو دس واز اے لانگ لسٹ آف ویری اچھے جو ہمارے لوگ زبردست اپنی فیلڈ میں کافی لوگ ہمارے شو کا حصہ بن چکے ہیں. جیسے انہوں نے ویڈیو دیکھنے نے کہا یہ بھی ہمارے شو میں آئے, یہ بھی ہمارے شو میں آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ان کی اسپیچز تھیں وہ انہوں نے بھی بچوں کو بہت موٹیویٹ کیا, اور اس کے بعد ان کی جتنی بھی ہم نے ریکارڈنگ ہے بعد میں اس کا اویلیبل بھی کریں گے فار آن دا منسٹریز ویب سائٹ, اور بچوں کو بعد میں بھی اس کے لیے رہنمائی دینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. پیرنٹس کا آپ نے اس میں رول کیسا دیکھا؟ پیرنٹس کتنے انتھوزیاسٹک تھے اس معاملے کو لے کر کہ اچھا بچوں کا 1-on-1 سیشن ہونا چاہیے, اور میں ڈیسائیڈ نہ کروں لیکن جو سیشن لے رہا ہے وہ بچے کو گائیڈ کرے, کیونکہ شاید وہ بہتر طور پہ سمجھ پائے گا کہ اچھا یہ اس وقت چیلنج ہے سوسائٹی کا جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بچہ اس میں یہ ایپٹیٹیوڈ ہے. تو پیرنٹس کا کیسا آپ کو رول رہا نظر آیا؟ اچھا انٹرسٹنگلی ہم نے جب اس کو پلان کیا تھا نا ویکینڈ کے اوپر, تو وی ور لائک کائنڈ آف اپریہنسو کہ ویکینڈ کے اوپر لوگ شاید نکلے نا, لیکن آن دا کنٹرری مطلب سیٹرڈے سنڈے ہمارا ویکینڈ پہ فیملیز نے بہت وزٹ کیا, اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں. اور میں خود بہت ساری ایسی فیملی سے ملی ہوں کہ جہاں پہ فادر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے, دیر واز اے آرگنائزیشن جو بچوں کی باقاعدہ اسیسمنٹ کر رہی تھی. پیرنٹ بچوں کو وہاں لے کے جا رہے تھے کہ آپ اس کی مجھے اسیسمنٹ کر کے بتائیں کہ اس کی پرسنالٹی کے لیے, اس کے کریئر کے لیے, اس کو فیوچر میں کیا فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اینڈ اٹ واز آئس بریکر, بیکاز یہ وہ چیز ہے جو ہوا ہی نہیں ہے, اور دیٹ ٹو ایٹ گورنمنٹ لیول تو کبھی بھی نہیں ہوا.
تو ہمیں بھی اس کے بعد بھی بہت لوگوں نے رابطہ کیا. آئی ہیو لائک ریسیو کپل آف میسیجز اینڈ ای میل فرام دا پیرنٹس کہ یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے وی وانٹ کہ اس کی کوئی کنٹینیوس پریزنس رہے, کہ ہمیں کوئی ایسا میکینزم ہو آپ کا کہ ہم جب بھی چاہیں ہم کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس یہ ایونیوز اویلیبل ہو. کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا کرنا؟ ایسی دیر از نو ہارم ان پلاننگ فار دیٹ. اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے, ایک اچھی کامیابی ہے جو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی جو نئے ایونیوز ہے وہ اوپن کر رہی ہے, اینڈ انشاءاللہ ول بی ڈوئنگ دیٹ ڈیفینیٹلی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بچے کنٹینیو کریں ایک ہی تعلیم کو, مطلب انہوں نے میتھس کمیونیکیشن کی ڈگری لی یا فور دیٹ میٹرز وہ کسی اور سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں, لیکن جب تک ان کی ڈگری مکمل ہوتی ہے کیونکہ انہیں جب سوسائٹی میں جابس نہیں ملتی ان کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. کہ اس قسم کی اسٹوڈنٹس بھی آپ کو اس ایکسپو میں نظر آئے کہ ان کی طرف سے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہوں کہ اب ہم نے ڈگری تو لے لی پر اب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے. بالکل ایسے ہمارے پاس اتفاق سے آئی میٹ کپل آف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ایکسپو کے اندر آئے تھے کہ ہم یہ ڈگری تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے بعد جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے کیا ملیں گے. تو وی آلسو ہیو, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس آرگنائزیشنز تھیں, وی آلسو ہیو سم پیپل فرام انڈسٹری جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی ہمارے پاس آ کے اسٹالس لگائے تھے. تو ان بچوں کو ہم نے وہاں کنیکٹ کرایا اور جو اس کا تھیم تھا نا وہ یہ تھا کہ ایسا نہیں کہ یہ کریئر اچھا ہے یا یہ برا ہے, کوئی کریئر بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا, اٹس آل ڈیپینڈز آن یو ہاؤ یو ایکسل ان دیٹ. تو وہ جو آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے اور ایکسل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو اسکل سیٹ ہونا چاہیے وہ اسکل سیٹ دینے کی ہم نے کوشش کی تھرو اسپیکرز, اور وہ اسکل سیٹ کو گین کرنے کے لیے ہم نے ایونیوز اوپن کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ایسا بھی ہوا کہ جس طرح آپ نے کہا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے تو زیادہ کیا تھا وہ بچے جو کہ کالج میں ہیں جو ابھی سبجیکٹ سلیکشن کے مرحلے سے گزرے ہیں وہ, یا کہ نظریات میں کہ اچھا ڈگری کر لیا آپ پریشان ہیں کب کرنا کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ جو ٹارگیٹ آڈینس تھی ہمارے وہ بچے تھے جو گریڈ 9 سے آنورڈ جنہوں نے ابھی اپنے سبجیکٹ سلیکشن کرنی ہے, سو دیٹ کہ ان کو بہت کلیئرلی پتا ہو کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد میرے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. مطلب لائک فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا پری انجینئرنگ کرنی ہے تو انجینئرنگ کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈز ہیں اور انجینئرنگ کے اندر بھی اٹس اے ہیوج واسٹ فیلڈ, صرف الیکٹریکل یا میکینیکل نہیں ہے, ٹیکسٹائل بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, ایویانکس بھی ہے. تو یہ سب نے اوپننگ کی. اس میں یہ بھی جو آپ نے پہلے کہا کہ سیشن ایسا دیا گیا کہ بچے کو معلوم ہو کہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد کہ اچھا آپ کا اپنے ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, تو کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل 9th کا بچہ ہے, اسیسمنٹ اس کی ہوئی ہے, پھر آپ نے بتایا اس کو جو بھی وہاں پہ ٹیم موجود تھی A B C D کیا لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس فیلڈ میں آپ جائیں گے اس سبجیکٹ کو آپ چوز کریں گے تو آگے تک جائیں گے, پھر 2nd 3rd 4th یہ آپشنز ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ اچھا مارکس کتنے آپ لے رہے ہیں, آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, خود آپ کی ول کیا ہے, سب کچھ دیکھتے ہوئے اس لیول پر یہ دیکھا گیا. ایگزیکٹلی دیر واز کپل آف آرگنائزیشن جو ایگزیکٹلی یہی کر رہے تھے اس پہ, بلکہ چونکہ ہمارے پاس بہت اس اسٹال پہ خاص طور پہ بہت رسپانس اچھا آیا, بہت رش آ گیا. تو واٹ دے ڈیڈ واز دیٹ کہ انہوں نے سب بچوں کی اسیسمنٹ فارم لے کے اب ان کے کانٹیکٹ نمبر لے لیے اور نیکسٹ ویک کے اندر وہ ان کی اسیسمنٹ کر کے ان کو ٹیکسٹ میسیج کر کے بتا رہے ہوں گے. اچھا یہ چیز بھی کر رہے ہوں گے. مطلب یہ کنٹینیوٹی میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چلتی رہیں گی, صرف یہ نہیں کہ ایکسپو ہوئی اور ختم ہوگی, لیکن اس کے ہم دیکھتے چلیں گے کہ فیوچر میں بھی آپ لوگ کنیکٹیوٹی رکھیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہ بھی, اور پلس یہ کہ جتنے بھی ہمارے وہاں پہ یونیورسٹیز آئیں, جو انسٹیٹیوشنز آئے, انہوں نے اپنی انفارمیشن بروشرز, اپنی ویب سائٹ کے ایڈریسز وغیرہ بچوں کو بہت ایجوکیٹ کیا. جب بچے وہاں سے جا رہے تھے دے ہیو لائک پلینٹی آف انفارمیشن کہ جی ہمارے نے اگر ایکسپلور کرنا ہے تو ہمیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو بھی کیسے ایکسپلور کرنا ہے یہ تک ان کو بتایا گیا. اور وہ بچے جب یہاں سے نکلے ہیں تو دیر بیگ واز فل آف انفارمیشن, اور ہوپفلی وہ اس کو استعمال کریں گے اپنے کریئر چوائسز کے لیے انشاءاللہ. کچھ ایسا بھی معاملہ رہا کہ جو ادارے وہاں موجود تھے, آرگنائزیشنز موجود تھیں, انہوں نے دیکھا اچھا یہ بچہ تعلیم ختم کرنے والا ہے اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمارے ہی ہمارے ادارے میں آ جانا چاہیے اس کو, تو انہوں نے پہلے سے کوئی کانٹریکٹ کر لیا کہ بھائی جان ڈگری مکائے اور ہمارے پاس آئیں. نہیں ایسا ایڈمیشن گائیڈ لائنس کے لیے, بلکہ ایڈمیشن بکلیٹس وغیرہ تو یونیورسٹیز کے وہاں پہ بہت دیر ول لائک دا ہاٹ آئٹم آف دا ایگزیبیشن. بہت سارے بچے مارکیٹنگ بھی ان کی ہوگی اور بچوں کو بھی معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. اور اس ایکسپو میں شاید آپ نے آلریڈی اس کو کور کیا ہو کہ ایک بات جو ایک اچھا اس کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ گروپ آف اسٹوڈنٹس فرام بلوچستان دے آلسو وزٹڈ دس ایکسپو, دے ور انوائٹڈ اینڈ دے ور برٹ بائی دا گورنمنٹ ان کو انوائٹ کیا تھا. ان کو 40 اسٹوڈنٹس کا وہ گروپ تھا. گورنمنٹ نے بلوچستان کے علاوہ کہاں سے لائک اور بلوچستان سے صرف بلوچستان سے انوائٹ, لیکن اس کے علاوہ اوپن انوائٹ تھا. انویٹیشن منسٹری کا جو ہے وہ آپ نے بلوچستان کے بچوں کو انکلوڈ کیا, دے ور دا گیسٹ, وہ ڈے 1 سے ڈے 2 سے ان کو ہم نے جو ہماری مہمان نوازی کی روایات ہیں انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان کو 3 دن بہت اچھے یہاں پہ سیکھ کے گئے, وہ اپنے جو ساتھ اور دوست ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اس طرح سے آپ ڈسکس. اٹ واز ا کنیکٹ آف کیپٹل ود بلوچستان. اچھا سر صاحب اس میں یہ بھی بتائے گا, چونکہ آپ نے کہا نا کہ 60 ادارے تھے جو
کالجز اینڈ یونیورسٹیز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جا تو نہیں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے, لیکن وہی سبجیکٹ کسی اور یونیورسٹی میں کسی اور اچھے طریقے سے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. مطلب یعنی کہ دو بچے ہیں, ایک بچہ کسی اور یونیورسٹی میں جا رہا ہے, دوسرا بچہ کسی اور یونیورسٹی میں جا رہا ہے, لیکن اسی کریکلم سے ریلیٹڈ ان کی جو کیا کہتے ہیں وہ جو پک کریں گے وہاں سے جو سیکھیں گے وہ بڑا ہی مختلف ہوتا ہے. سوسائٹی میں جو یونیورسٹیز ہیں, جو کالجز ہیں, کہ اس پر بھی آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ مطلب ایک ہی کالج میں مینا بازار نہ لگایا جائے بہت سے سبجیکٹس کا, مطلب جس میں آپ کی اسپیشلٹی ہے آپ اسی کو کنٹینیو کر کے چلیں. یہ یونیورسٹیز کا سارا پروگیٹو ہے, اور وہ جہاں پہ ان کی کمرشلائزیشن ہوتی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دے آلسو ہیو لائک فیکلٹی, لیکن آپ دیکھیں اوور دا ٹائم آٹومیٹکلی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کا فوٹو ہی بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل آئی وانٹ نیم ون یونیورسٹی جس کا آپ کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بہت اسٹرانگ ہوگا, تو جو بھی بچہ جس کو پتا ہے کہ میں نے جاب مارکیٹ میں اچھی پلیس لینی ہے, آئی نیڈ ٹو گیٹ اے ڈگری فرام دیئر بیکاز وہاں پہ اچھے کنیکشنز ہیں انڈسٹری کے ساتھ, تو وہ ایک فوٹو یونیورسٹیز کا ایونچولی بن جاتا ہے, نہیں بن جاتا ہے. ابھی یہاں پہ جو ہماری یہ ایکسپو تھی یہ بیسیکلی اٹ پر, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا فوکس ہمارا وہ بچہ تھا جو ابھی کریئر سلیکشن کے مراحل میں سے گزر رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ جب میں نے یہاں سے میں نے میٹرک کے بعد ایف ایس سی کرنی ہے تو میں نے کیا پڑھنا ہے, کیونکہ یہ پڑھ کے میں یہ کر سکتا ہوں, اور اگر میں ایف ایس سی کر رہا ہوں تو میرے پاس آگے یونیورسٹی کے لیے انڈر گریڈ کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں, نیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو جاب مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مطلب وی کین ناٹ, یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے, اور فیوچر کو وی کین ناٹ ٹیچ دیم ود دا ٹیکنالوجی آف پاسٹ. اچھا, ایک میں چاہوں گی کہ ایک چیز میں آپ ہمارے پیرنٹس کی اور ہمارے سوسائٹی کے باقی لوگوں کی تھوڑی سی اصلاح کریں. ہمارے بڑا کانسیپٹ ہے 9th-10th کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اب وہ بچوں پر ہے کہ وہ آرٹس پڑھے یا سائنس پڑھے. ہمارے ہاں جو بچے سائنس کے سبجیکٹ رکھتے ہیں سوسائٹی انہیں بڑے اچھے طریقے سے دیکھتی ہے, کہتے ہیں اچھا تم سائنس کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہو, مطلب یہ کہ بڑی ہی اچھی بات ہے. جو آرٹس کے بچے ہوتے ہیں ان کی ہوتا ہے کہ آرٹس پڑھ رہے ہو, اچھا ٹھیک ہے یہ وہ, مطلب یہ نہیں کہ باقی رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں وہ بھی اس کو اچھا والی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ متھ کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, ایگزیکٹلی ایسا ہی. اسی لیے میں نے آپ کو بہت شروع میں کہا نا کہ یہ جو اس کا جو تھیم تھا یا جو ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ کوئی کریئر بھی اچھا یہ برا نہیں ہے. ہم نے میوزیشینس کو بھی بلایا, ہمارے پاس آرٹسٹ بھی آئے, اسکول آف فیشن ڈیزائن سے لوگ بھی آئے, بیوروکریسی سے لوگ آئے. بلائے نہیں آپ جن کے ہر ڈی ایم میں میسج آ رہا ہو رہا ہے میں اینکر بننا چاہتی ہوں, میں اینکر بننا چاہتا ہوں. چلے ویلی ویل نوٹڈ, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ٹک ٹاکرز بھی آئے تھے. ٹک ٹاکرز نے انوائٹ تو نہیں کیا, لیکن بچے آج کل تو میرا خیال ہر بچہ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آج کل ہر بچہ ہی ٹک ٹاک پہ, اور میں نے وہاں دیکھا بیکاز ہم نے بچوں کو انوائٹ بھی کیا تھا, بچے وہاں کے شارٹ کلپس وغیرہ لے رہے تھے, اور مجھے میرے اپنے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ بچوں نے انسٹا پہ اسٹوریز لگائی ہوئی ہیں اور ویڈیوز بنا کے. اچھا نا مارکیٹنگ ہوئی نا اس ایونٹ کی, مارکیٹنگ ہوئی. دیکھیں آپ بات مکمل کریں پہلے. جی, آپ نے مارکیٹنگ والی بات بالکل مناسب کی کہ اس سے جو مطلب جو ہم اس کا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے ایگزیکٹلی یہی تھا کہ وہ ڈیپ امپیکٹ چھوڑیں, وہ آئس بریکنگ ہو, کہ یہ ایک ایسی چیز, ایک تو یہ چیز تھی کہ گورنمنٹ کا ادارہ بھی یہ کام کر سکتا ہے, اور دوسری یہ چیز کہ پیرنٹس کو, سوسائٹی کو, ٹیچرز کو سینسٹائز کرنا کہ آپ نے اپنے بچے کے کو فیوچر کے لیے پریپیئر کرنا ہے, تو آپ کو جاب مارکیٹ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو ان کو ذہنوں کو, ان کے ایونیوز کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ہم کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اب جس طرح گورنمنٹ لیول پر یہ ہوا تو شاید اب یونیورسٹیز کے لیول پر یا اسکول کالج کے لیول پر ایسے ایونٹ کرائے جائیں اپنے بچوں کے لیے, کہ تاکہ سیشنز ہوں, وہ اداروں کو بلائیں, سیشنز وہ دیں, اور اس کے بعد بچہ سمجھ پائے کہ اچھا مجھے کیا کریں. لاسٹلی یہ بتائیں, یہ کہا جاتا ہے آج کل کے بچوں سے متعلق کہ ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہے, اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی حاصل کرنا ہے. آپ نے ان بچوں میں کیا دیکھا؟ لیس فوکس تھے, مور فوکس تھے, انتھوزیاسٹک زیادہ تھے, یا کہیں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گائیڈنس کی زیادہ ضرورت ہے, بچوں کو کچھ جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی ہم ایسے ہی سنتے ہیں. میری اپنی ذاتی رائے بینگ ایجوکیشن اس سے مختلف ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے نا بیسیکلی اس والی جنریشن میں انرجی بہت زیادہ ہے, اس میں انرجی بہت زیادہ ہے, اور فلڈ آف انفارمیشن ہے. جو چیزیں پہلے صرف بکس تک تھیں وہ بکس اب ایک کلک پہ مل رہی ہیں, وہ ساری انفارمیشن ایک کلک پہ مل رہی ہیں. تو اس بچے کے پاس بہت انفارمیشن ہے, اس کے بعد بہت انرجی ہے. اس انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے آپ کو فاسٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا اسکل سیٹ امپروو کرنے کی ضرورت ہے ٹو کوپ ود دیئر انرجی. واو, یہ بہت زبردست جواب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ بدل چکا ہے. ہم بدلیں گے تو بچہ ہمیں پھر بدلے گا نہیں, مستقبل کو بدلے گا. تھینک یو سو مچ, اٹ واز نائس ہیونگ یو. اور نیکسٹ ٹائم آپ نے اینکرز کو نہیں بھولنا انشاءاللہ. بریک لیں گے ناظرین, آپ نے بھی نہیں بھولنا. پھر آپ دیکھیں گا آپ کے اسٹال پہ کتنا رش ہوگا. واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। ख़ानदान की मनसूबाबंदी करते वक्त हम अपने वसाइल को मद्देनज़र रखें और इस चीज़ में तवाज़न रखें कि हम अपने बच्चों की नशोनुमा, उनकी तालीम, उनकी तरबियत कैसे कर सकेंगे और उसको बेहतरीन तौर पे कैसे सरअंजाम दें। इस सूरत में इस तवाज़ुन को कायम रखने के लिए बहुत अहम है कि हम इस चीज़ पर तवज्जो दें कि हम अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, नशोनुमा और उनको पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी बनाने के लिए क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कल भी हमने आपको बताया था, प्रोग्राम के आगाज में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में बिलखुसूस इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन इस वक्त जारी है। रौनक लगी हुई है। कन्वेंशन है, एग्जैक्टली, हर तरफ रौनक ही है और आज सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से रौनक लगी है। कल हमने इस ओवरसीज कन्वेंशन से कल जो थे वो हमारे मेहमान, कल कन्वेंशन का ऐसे ही है और माशाल्लाह बड़े प्यारे और मुस्कुराते हुए चेहरे जो है आज सुबह पाकिस्तान की जीनत बने
کرنے ہیں, تو ان سے ان خواتین سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز خواتین ہیں وہ دیار غیر میں کس طرح سے ملک و قوم کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور کون سے انہیں ایسے مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں کہ آج پاکستان آ کر اپنے لیڈر کے روبرو ہو کر وہ انہیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اگر آپ ان کو فوری طور پر حل کر دیں تو نہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ساری جس کو کہتے ہیں مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, بلکہ وہ لوگ جو وہاں سے ٹریول کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ایسے میں ہمیں انوائٹ کیا دو پیاری سی خواتین کو. انیلا قاضی صاحبہ ہیں, پی ٹی آئی لندن میں ویمن سیکٹری کی خدمات سر انجام دے رہی ہے. ویلکم ٹو صوبہ پاکستان. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نازیہ خان صاحبہ, پی ٹی آئی ٹیکسس انفارمیشن سیکٹری ہیں آپ. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جی, اینڈ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس اینڈ یو گائز آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیں کہ وہاں کا موسم جہاں سے آپ آئی ہیں اور یہاں کا موسم جہاں پر ہیں, وہاں تو ایز اے لیڈر ہے, یہاں ایز اے فین ہے مس سے, خان صاحب کے سامنے تو ایز اے فین ہے. بالکل ان کے تو ہم فین ہیں. نازیہ صاحبہ پہلے تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کتنا موسم کا فرق ہے. ہم جہاں ٹیکسس میں ہوتے ہیں نا وہاں سیم ویدر ہے جو یہاں چل رہا ہے, تو وہاں بھی گرمی ہے اور ونٹر بھی ایسا رہتا ہے, آل 4 سیزنز. تو مطلب مجھے کراچی جیسا موسم رہتا ہے. یعنی پھر تو یہ سوال نہیں بنتا کہ آپ کچھ اور سوچ کے کپڑے لائیں تھے اور یہاں کے موسم نے آپ کو پریشان کر دیا. ہاں, سیاسی موسم یہاں کا تھوڑا گرم ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا انیلا صاحبہ, آپ بھی موسم سے متعلق پہلے بتائیں, لنڈن اور یہاں کا موسم سیم چل رہا ہے؟ میں تھوڑا سا پریپیئر ہوتی ہوں ہر چیز کے معاملے میں, تو میں دونوں ویدر کے لیے کیا آتی ہوں. مطلب آپ ذرا زیادہ ہینڈ کیری لے کے رہیں گے. میرا لگیج کافی ہوتا ہے, تو الحمدللہ میرے سوٹ کیس ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں. I'm always ready, اسٹینڈ بائی ہوتی ہوں. کیا بات ہے. یہ اسٹینڈ بائی اس لیے بھی کہ کسی وقت آپ کا دل چاہا چترال نکل جانا ہے, کسی وقت دل کیا کہ نہیں, میرا سسرال ادھر ہے, میرا میکا ادھر ہے. پھر تو آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہے. ہاں, لگا رہتا ہے ہر 2-4 ہفتے کے بعد. سسرال کا موسم زیادہ اچھا ہے کہ میکے کا؟ اب ایسی بات ہے نا, سسرال کا موسم تو بہت ہی سہانا ہے, بہت ہی اچھا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. چلیں تھوڑا سا بات کی خدمات پر آتے ہیں. لنڈن میں کیسے موبلائز کر رہی ہیں آپ خواتین کو؟ اس سے پہلے کہ پوچھوں کہ آپ کیا سوال لے کر یہاں پر آئیں. جی, سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ ہم اپنی پرابلمس نہیں لے کے آئے, ہم خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں, سولیڈیرٹی کے لیے ہیں, اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن کل جو مہمان آئے تھے وہ کچھ سوال بھی لائے تھے, یہ سوال اس لیے میں نے آپ سے کیا. کل اوکے ٹھیک ہے, پرابلمز گھر میں بھی ہوتی ہیں, تو اچھا ہے کہ گھر میں ہی سالو کی جائیں. یہ تو گھر ہے ایک. ہاں, تو وہ میں اسی لیے بول رہی ہوں نا کہ گھر میں ہی سالو کر لینی چاہیے. پرابلمز ہوتی ہیں, ڈسکس کی جاتی ہیں اس لیے کہ حل ہو جائیں. پرابلمز ہوتی ہیں اس لیے کہ ہوں اور ان کو سالو کیا جائے, اور پھر اس کے سامنے ذکر ہو جو حل کرنے کی پوزیشن میں ہو. ہاں بالکل. تو جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ہم خود ہی کر لیتے ہیں. ہاں, ہم فالوورز ہیں, میں کم از کم فین نہیں ہوں خان صاحب کی, میں سپورٹر ہوں, میں ان کی فالوور ہوں, فین نہیں ہوں. میں تھوڑا سا کریکٹ کروں کہ ہم فین اور سپورٹر میں تھوڑا سا ڈفرنٹ میں ڈسکرائب کروں. A follower is not a fan. Fan is he was a cricketer. Then people ان کے فین تھے. He is a leader. I'm a follower. As a politician فین نہیں ہوتے؟ میں ان کی فالوور ہوں, میں فین نہیں ہوں. تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائے تو ہم یہی تو ہمارا ڈائلیما کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ فین ہے کہ سپورٹر ہے یا فین ہے. تھوڑا فائن لائن ہے. اس پر آپ سے کامنٹ لیتے ہیں. ایک فالوور فین بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہوں گی میں فین بھی ہوں, کیونکہ فین تو میں شروع سے رہی ہوں. جب میں ان کی پارٹی جوائن نہیں کی تھی میں تب سے ان کی فین ہوں, اور اس کے بعد میں ان کی فالوور بھی ہوئی اور اب سپورٹر بھی ہوں, ورکر بھی ہوں, اور اب بالکل وہ اب تو ووٹر بھی ہو جاؤں گی. آپ نے کیا بات کی, بونس ملے گا. بونس ملے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی نے بہت زبردست انیشیٹو لیا یہ 3 روز کی جو کانفرنس آرگنائز کرنے کا. اس میں میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی, اس میں ہم نے اپنے پرابلمز بھی پریزنٹ کیے ہیں, اور صرف پرابلمز ہی انہوں نے ہمیں اس کے سولوشنز بھی بتائے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں انفارمیشن دی ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں, لائک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, ہمیں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی ای ووٹنگ کے بارے میں, اور پھر ہماری سجیشنز بھی لی ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ نہیں یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے, وہ بھی انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیے, اور بڑے ریلیونٹ قسم کے انہوں نے منسٹرز اور جو سیشنز کیے ہوئے تھے, اینڈ ویری انٹریکٹیو. سوال جس سے ہو اس کے سامنے ہو, وہ جواب دے بھی ہمارے سامنے ہو. تو بڑا اس لیے اچھا لگا, انٹریکٹیو تھے. میں نے تو بڑے کوسچنز پوچھے جہاں جہاں موقع ملا مجھے. ہاں, کل کچھ تھوڑی بہت رہی ہے
کیا رہی ہے بدنظمی. اچھا دیکھیں میں آپ کو اس بات کہوں گی جب ہمارے پاکستانیوں کو ہر جگہ پہ جب اس لیول کی بڑی کانفرنس ہونا میں بتاؤں جب اتنے لوگ انوالو ہوں تو تھوڑی بہت ایسی چیزیں دنگا مشتی تو میں نہیں کہوں گی, تھوڑی سی دیکھیں آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں, تھوڑی فرسٹ ٹائم کانفرنس ہے تو اس میں جو اگر چیزیں تھوڑی سی وہ ہوئی ہیں نیکسٹ ٹائم ان کا خیال رکھا جائے گا. سمجھ لیتے ہیں کہ سب چاہتے تھے کہ وہ بات کریں, سب چاہتے تھے کہ وہ اپنے پرابلمز یا جس طرح آپ نے کہا کہ ذرا اپریشیٹ کرنا اور گورنمنٹ کے سٹیپس جو ہیں جو انیشیٹیوز ہیں اصل میں انوالو پتہ کیا ہے کہ اس شارٹ ٹائم ایوری ڈے وی ہیو ٹو اٹینڈ, تو پھر فرسٹریشن ہو جاتی ہے, ٹائرڈنس ہو جاتی ہے, تھوڑا سا میرا سوال ہاتھ میں کھڑا کرو, میرا سوال پارٹی کے ساتھ بڑی ہو رہی ہوں, اولڈ ہو رہی ہوں, تو پھر تھوڑا میچورٹی آ جاتی ہے. تو کوئی نہیں ہو رہی نہیں ماشاءاللہ میرے گرون اپ بچی ہیں, میرے گرون اپ بچی ہیں الحمدللہ, پراؤڈ مدر. یہ باہر والے جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے پیتے ہیں جو پتہ یہ نہیں چلتا کتنے بڑے ہو گئے؟ یہ بس بیہائنڈ بیک بائٹنگ نہیں کرتے. ہاں پاکستان میں مطلب ہم لوئل ہیں پاکستان کے, ہم بیک بائٹنگ نہیں کرتے. اسی کو ریلیٹ کرتی ہوں, کرنٹ سچویشن ہے, اگر ان کے اندر تھوڑی محب وطنی ہو نا تو ٹینیور پورا کرنے دیں. اگر یہ اپنے آپ کو پرسنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے اگر پاکستان کی خوشحالی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے اگر یہ کرنا چاہیں تو ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم اتنی بڑی قوم ہیں, 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز بیٹھا ہوا ہے, ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ریمیٹنس سے ملک چل رہا ہے, اگر ہمیں تھوڑا سا یہ کریں. ہم الحمدللہ خان صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں پولیٹیکلی اویئر کیا. میں تو ہر جینس میں تھے, میرا بیک جو ہے پولیٹیکل تھے, چچا میرے ایم نے تھے, وہ جینس تھے میرے, لیکن پوری یوتھ کو ہر ایک کو موبلائز کیا. بالخصوص خواتین کو, پی ٹی آئی سے پہلے خواتین اس دھارے میں اس طریقے سے شامل نہیں تھیں. تو یہ پلیٹ فارم نیگیٹو لوگ بھی آ جاتے ہیں, پازیٹیو ہے تو بیٹر ہے, ہم تو ٹریک دینے والے ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ملا ہے اس میں ہم پورے وفد کی صورت میں پورے جو فورن ڈیلیگیٹس ہیں عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ میڈم کہ ٹیکساس سے کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر, اور دوسرا یہ بھی کہ جو عدم اعتماد کی یہ فضا ہے یہاں پر ڈیفینیٹلی نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی جس کو کہتے ہیں سپورٹ درکار ہے خان صاحب کو. بالکل. کیسے سچویشن کو آئیڈیلائز کر رہی ہیں ابھی آپ؟ دیکھیں ٹیکساس سے ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم آئی ہے اس وقت, سبھی کی, تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم نکال کے ہم اپنے خرچے پہ ہماری پوری ٹیم آئی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سید بخاری صاحب, راشد بخاری صاحب, باقی بھی ہماری ٹیم آئی ہے. تو سیاسی دیکھیں ہم آئے تو تھے کہ اپنی کانفرنس اٹینڈ کرنے پر, اٹس اے کو انسیڈنس کہ اس ٹائم پہ یہ تحریک عدم اعتماد بھی شروع کی, جو کہ آئی تھنک بڑا اچھا ہوا, کیونکہ اس سے ہمیں دیکھ کے جو ہے نا اپوزیشن اور بکھلا گئی ہے اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. وہ تو سبھی کانپیں ٹانگتے ٹانگتے اسلام آباد آ جاتے ہیں, 23 مارچ کو آتے ہیں, تو کیا اوورسیز پاکستانی اسی سے پہلے دیوار بن جائیں گے ان کے سامنے؟ بالکل, وہ بکھلاہٹ میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا. پہلے ان کا تھا کہ جی ہم پی ڈی ایم اور یہ سارے مل کے ہم دھرنا دیں گے, کیا اب وہ تحریک وہ بنتی جا رہی ہے, کیا لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں وہ, لیکن مجھے وہ اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور آئی تھنک ان کا پیچھے پرپز ہے, OIC کانفرنس ہو رہی ہے 15 ایئرز کے بعد, اتنے ملکوں کے جو ہے نا مسلم وزراء اکٹھے ہو رہے ہیں 23 مارچ, تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ اگر آپ بالکل اگر لوئل ہو نا تو ہم, کیونکہ اوورسیز میں کہتی ہوں کہ زیادہ اس لیے لائلٹی آتی ہے کہ ہم دوسروں کا سسٹم دیکھتے ہیں, پھر اپنا دیکھتے ہیں. اور جیسے مور ہوتا ہے نا اپنے پاؤں دیکھ کے روتا ہے, تو ہمارے میں وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے. ویسے بھی الحمدللہ لائل تو سبھی پاکستانی ہیں, اوورسیز میں یہ ایک آ جاتا ہے فیکٹر کہ نہیں دوسروں کا ہم دیکھتے ہیں, دل جلتا ہے اپنا ملک دیکھ کے نا, جب وہ ترقی کر رہے ہیں ہم بیکورڈ سٹون ایج میں جاتے جا رہے ہیں. اٹس پینفل. لیکن اب ہمیں خوشی ہے کہ جب سے خان صاحب آئے ہیں ہم دنیا بھر میں فخر سے سر اٹھا سکتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی شکریہ عمران خان ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ دینے کا, شکریہ عمران خان ہمیں روشن ڈیجیٹل جیسی سہولت دینے کا کہ ہم دور رہ کے بھی اپنوں سے قریب ہیں. شکریہ عمران خان ہمیں دنیا بھر میں فخر سے سر اٹھا کر چلنے کا مان دینے کا. ایک دفعہ ویکینڈ پہ جہاں جس ایونٹ پہ ہم لوگ گئے, آپ کو یاد ہے ایک شخص نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں میں اپنے پاسپورٹ کو خاکی لفافے میں چھپا کر رکھتے تھے, اور اب ہم فخر سے دکھاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. بلکہ میری یونیورسٹی میں میری پروفیسر تھی تو انہوں نے مجھ سے عمران خان کے بارے میں پوچھا. آج سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کسی پی ایم کو کوئی جانتا بھی تھا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ انہیں پتہ ہے ہمارے پی ایم کو, اور ہمارے فخر سے بتا سکتے ہیں. بالکل. اصل میں پتہ کیا ہے ہمارا تھوڑا ایشو یہ ہے, ہماری اویئر نہیں ہے عوام, ان کو انٹرنل مہنگائی پہ سٹک ہیں. اگر تھوڑا سا سیکریفائس کریں, جو
इतने 70-75 सालों से करते आ रहे हैं, तो टेन्योर को कंप्लीट करें। वो चाहते हैं ओवरनाइट सारी चीज़ें फिक्स हो जाएं। इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ओवरसीज हमें पता है कि हमारी इज्जत में कितना इजाफा हुआ है। माशाल्लाह। हमें हर प्लेटफॉर्म में जाना जाता है, देखा जाता है, खुद ही अप्रोच किया जाता है। ओह ओके पीएम खान, लाइक इज्जत होती है, खुशी होती है। वो तो लम्हा ही बड़ा खास वेल होता है। स्पोकन हमें वही लीडर चाहिए था जो इंटरनेशनली हमें जो हमारे इज्जत और वक़ार में इजाफा करे। बिल्कुल, हमारी पहचान बन सके। लेकिन इन हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसीज हैं, दे फ्यूचर फ्रेंडली। उनको ये नहीं पता, उनको ये ओवरनाइट सब कुछ फिक्स हो जाए, वो महंगाई पे, डबल रोटी पे, आटे पे अटके हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर प्लानिंग हमारी करिए, इसका जो समर है उसका फल है हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों को मिलेगा। और महंगाई के हवाले से मैं कहूँ कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं यूएस से आई हूँ, वहाँ ग्रोसरीज की कीमत, वहाँ पर गैस की प्राइस इतनी बढ़ गई है। $50 में जो ग्रोसरी होती थी वो 100 में होती है, तो डबल हो गई है। इस पेंडेमिक ने जो है ना थ्रू आउट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिट किया है। मैं बिल्कुल ड्राइव वहाँ पे पेट्रोल कितने की आपकी गाड़ी फिल होती है? आजकल तो जी बहुत बुरा हाल है। $5 पर गैलन गैस हो गई है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ $5 पर गैलन, तो उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ग्रोसरीज में हर जगह फील होता है, वो महंगाई नजर आती है। अच्छा, और खान साहब के टाइम में तो आप देखिए ना कि पेंडेमिक भी आया, उससे पहले इंडिया के साथ जो एक टेंशन शुरू हुई, तो कुछ ना कुछ आता रहा है, तो उनको काम करने का एक मौका। और प्लस हमारी ऑपोजिशन, मैं कहती हूँ ऑपोजिशन जरूर करे क्रिटिसिज्म में कोई गलत नहीं है, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म पॉइंट आउट करो, उससे बल्कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। लेकिन ये तो सारे पॉइंट आउट तो नहीं करते, वो तो कहते हैं मामलों पर आए, बैठे, बात करते हैं ताकि हल निकले। वो बात करने को तैयार नहीं होते। इकट्ठे हो गए हैं जो ये वो लोग थे जो एक दूसरे को सड़कों में घसीटने को तैयार थे, आज सब क्यों इकट्ठे हो गए भाई? ये लूट मार उनकी जो रुक गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी नाज़िर साहब इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ मुत्तहिदा ऑपोजिशन है जिसमें हम देखते हैं कि 11 जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी सरबराही 3 बड़े कर रहे हैं। एक तरफ खान साहब और उनकी जमात है जो कि बिल्कुल अकेले। आप दोनों से इस पे बैक टू बैक कमेंट लूंगी, पहले जरा इस पे गाइड कीजिएगा। एक तरफ मुत्तहिदा ऑपोजिशन, एक तरफ अकेला खान और उनकी अपनी गवर्नमेंट के लोग। मैं ये कहूँगी एक खान सब पे भारी, तो बाहर के भी जितने लोग हैं उनकी सारी सपोर्ट माशाल्लाह खान साहब के साथ है। खान साहब के साथ सबसे पहले तो कहूँगी अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके बाद यहाँ की अपनी आवाम है, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो एक फोर्स है, जो एक सपोर्ट है। खान साहब ने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है कि हमारी इकॉनमी की के लिए बैकबोन का किरदार अदा करती हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी हमेशा इस चीज़ को इक्वली रेसिप्रोकेट किया। जब खान साहब ने हमें बुलाया है, कोई सपोर्ट चाहिए, हम दौड़ते हुए आए हैं, और इसका उन्होंने शायद हमें तोहफा दिया है, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का जो हक मिला है, तो सबसे बड़ा तोहफा मिला है। तभी तो इस वक्त इस्लामाबाद की शाराओं पर ये हमें लिखा नजर आ रहा है कि तो सारे चोर लुटेरे एक तरफ, एक ऑनेस्ट करप्ट लीडर एक तरफ। तो आई थिंक ये जो नॉन करप्ट ऑनेस्ट एक तरफ, तो ठीक है। अनिला सर जी, सबसे पहले थैंक यू इमरान खान का कि उन्होंने इस टोले को एक्सपोज किया है कि वो जिनको अपनी इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए चाह रहे हैं कि कंप्लीट ना करे टेन्योर। तो इंशाल्लाह हमारी फुल सपोर्ट उनके साथ है, चाहे वो हमें आना पड़े, धरने देने पड़े, चाहे उनको हमारे पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, हम ऑलवेज देयर। तो लंदन में आपको अपोजिशन की पॉलिटिक्स कैसी नजर आती है नीला? कुछ भी नहीं है उधर। अच्छा, उधर पॉलिटिक्स अपोजिशन ओवरसीज 90 लाख हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड ओवरसीज हैं, प्लस होंगे कुछ जो हमारे होते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड। तो उसमें से मैं आपको कहूँगी 90% पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनकी काम पे भी टांग जाती है। ओ वोट का हक मिल गया है, सारा कुछ मिक्सचर हो के दे बॉइलिंग कि क्या हो रहा है कि ये तो पीछे सपोर्ट आ रही है, हक भी मिल गया है, ये तो फिर हम तो अपने हलकों से खाली डब्बे उठाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट है, जितना मर्जी ये टोला इकट्ठा होता रहे, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम सपोर्ट करते रहेंगे खान साहब को, और इंशाल्लाह किया है और करते रहेंगे, चाहे वो हमें इधर आके बैठना पड़े। हम हर अच्छा, मतलब ये नहीं कि अगर जलसे की सूरत में खान साहब तो बड़ा फैसला लेते तो ओवरसीज उन्हें प्रॉपर अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे, सपोर्ट देंगे। बाय टिकट अंटिल इज सॉर्टेड। ओके, आपका कैसे इरादा? मेरा भी कुछ ऐसा इरादा, हालांकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ मेरी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन अगर खान साहब कहेंगे उनका ससुराल यहाँ पे है ना। ससुराल में से मेरा भी है, फिर तब दोनों को बलूचिस्तान में है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। और खान साहब के लिए मैं जब भी ये सिचुएशन आती है, अभी भी या माजी में, तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ जाता है।
تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو انشاءاللہ اس سارے کرائسس سے جب نکلیں گے تو خان صاحب اور اوپر جائیں گے اور اس ملک کا نام اور وقار بھی. اور دعا ہماری ہے میں کہ تھوڑا سا سوری ایڈ کرتی جاؤں کہ اگر اللہ نہ کرے کچھ مس ہیپ ہوتا ہے تو یہ میں کہتی ہوں، میں آپ کو ادھر بتا کے جاؤں گی کہ نیکسٹ اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ 1 سال بھی سروائیو نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، چلے اب آتے ہیں. آپ نے تو کہا کہ آپ سے شکریہ عمران خان کہنے آئی، کوئی سوال لے کر نہیں آئی، تو میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں چونکہ کل بھی جو ہمارے مہمان موجود تھے کچھ سوال تھے جس پر ایک معاملہ انہوں نے اٹھایا بھی، اور اس لیے بھی ہم ڈسکشن نہیں کریں کہ جب معاملہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کا حل سامنے آتا ہے کہ ایئرپورٹ پر کچھ سلوک ایسا کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. انہوں نے اداروں کے نام بھی لیے، انہوں نے کہا کہ یہ معاملات کچھ بہتر ہونے چاہیے. اس پر ذریعہ اور ہم نے بھی ایڈ کیا کہ جو کیوز لگ جاتی ہیں اور اس میں ڈیسک اگر زیادہ ہیں لیکن آپریشنل 2 ہیں تو اس میں خاصا وقت لگ جاتا ہے. تو ایسے کون سے مسائل جو آپ نے فیس کیے ڈیورنگ یور ٹریول جو آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ حل ہونے چاہیے، اور وہ سوال آپ اٹھائیں گی اس کنونشن میں؟ آج تو آخری دن ہے. جی ایئرپورٹ پہ مسئلے ہوتے ہیں. مجھے ویسے بہت زیادہ نہیں ہوا، ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں کوئی ووڈن چیز لے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا اس کا ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن مجھے پتا تھا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کچھ سووینئرز تھے یا کیا تھے. تو میں نے ان سے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کی کمپلین کروں گی، مجھ سے کچھ پیسے مانگ رہے تھے. آپ یہ کلیریفائی کر دیں کہ وہ ٹائم کون سا تھا؟ ہاں جی وہ ذرا ویسے ٹائم پی ٹی آئی سے پہلے کا تھا. تو میرا ایکسپیرینس صرف وہاں پر ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا. دیکھیں کرپٹ لوگ کہیں بھی ہوں گے، خان صاحب کو جب پتہ چلے گا تو ان چیزوں کو فکس کریں گے. اس کے علاوہ نادرا کا ہمیں بڑا مسئلہ وہاں پر اوورسیز میں جو ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے یوزر فرینڈلی نہیں ہے. ہمیں ڈاکومنٹ لوڈ کرنے میں، فنگر پرنٹس لوڈ کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو مجھے بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم کیا کریں. تو یہ نادرا کے چیئرمین تھے، ان سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا اس چیز کو ہم اور تھوڑا بہتر کریں گے. بلکہ یہ اور جو ڈیجیٹل کی جو انفارمیشن ملی ہے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، میری فرینڈز وہاں سے جو دوسری پارٹیز کو سپورٹ کرتی ہیں انہوں نے کہا ہمیں آ کر بتانا. تو یہ سارا کچھ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، جا کر بتانا ہے اور وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. انہیں اپنا بنانا ہے کیونکہ نادرا کے مسئلے انہیں بھی ہوتے ہیں نا. تھوڑا سا میں بھی ایکسپیرینس بتا دوں اپنا. پازیٹیو مائنڈ ہوں، یہ نہ سمجھے گا کہ میں چمچہ گیری کر رہی ہوں. نہیں اب ویل آؤٹ اسپوکن پرسن، چاہے وہ میرا خان ہے اس کے بارے میں بولوں گی، اینی بڈی، اٹ کوڈ بی اینی ون. اصل میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر لگیج 30 kg ہے تو 40 لے آئیں گے، اگر 40 ہے تو 50 لے آئیں گے. ایشوز وہ خود ہی کریٹ کرتے ہیں. سیلف اویئرنیس نہیں ہے. ان کو اویئرنیس ہوگی یہ ہمارے مسئلے نہیں ہوں گے. میرا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا تھا اور پہلی دفعہ میں نے ادھر اپنے پاکستان کے لیے ویزا اپلائی کیا اور ایونٹ اسموتھلی جیسا لکھا ہوا. 3rd ڈے بیفور میں آنے سے میرے 2 دن پہلے میں نے ودن 72 آورس میرا ویزا آ گیا. ای ویزا لیا میں نے، ای ویزا. اور بہت خوشی ہوئی نا کہ ہمارا سسٹم کافی امپروو کر رہا ہے، ایفیشینٹ ہو گیا. ہاں کہاں پہ پیپر کارڈ کلنگ والا پلاسٹک اب ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. تو آج تک گریجولی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کرپشن شاید نیچے لیول پہ ہر جگہ ہوتی ہے. جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ بہتر ہوتی ہے تو وہ نیچے بھی چیزیں فکس ہوتی جاتی ہیں. امریکہ میں بھی لوگ کوئی فرشتے نہیں ہیں. وہاں بھی اگر ہمیں رولز ریگولیشنز نہیں ہوں گے یا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہمیں سزا ملے گی. ہم سٹاپ سائن پہ نہیں رکیں گے تو مجھے ٹکٹ مل جائے گا. تو لوگ ہر جگہ مجھے لگتا ہے ایسے ہوتے ہیں اور کرپشن چھوٹے لیول پہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن ٹاپ لیڈرشپ کا کام ہے اگر ہمارا لیڈر آنیسٹ ہوگا، نان کرپٹ ہوگا تو آف کورس پھر وہ نیچے چیزیں پاس ہوں گی. آپ نے بڑا اچھا کہا نیلا صاحبہ کہ ہم خود غلطی کرتے ہیں، خود کوتاہی کرتے ہیں اور ڈالتے کسی اور پر ہیں. یہ ایک عمومی رویہ ہے ہمارا. یہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم ویسٹرن ورلڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، 1 گھنٹے کی کیو ہے، بڑے آرام سے محسب بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں آتے ہیں ایسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں خلائی مخلوق ہیں یا پتہ نہیں دوسری کسی دنیا سے آگے، ہم کیوں میں بھی کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. بس ان اوورسیز کے لیے میرا یہ پیغام ہے، پلیز ہمارے کچھ صحاب کے پر نہیں ہیں. ہم پاکستانی ہیں، جس طرح دوسرے پاکستانی ویٹ کرتے ہیں ہمیں بھی ویٹ کرنا. اینڈ دس از ناٹ اونلی فار دی اوورسیز پاکستانی. آپ کا میسج ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان سے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ رویہ اختیار کریں. اسی طرح سے مہذب قوم بنیں. اختیار کریں گے تو پازیٹیویٹی آئے گی، انڈیویجول لیول پہ آئے گی تو ماس لیول پہ بھی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک مسئلہ آپ نے جس کی نشاندہی کی، ادھر نادرا کا معاملہ زیادہ بڑا معاملہ تھا. پی آئی اے کے بھی تھے، لوگوں کے بہت کوسچنز تھے. کل بھی کوسچنز انہوں نے کیے. انہوں نے کہا کہ بہت سے یورپ کی پابندیوں کے بعد جو ڈائریکٹ فلائٹس بند ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی خاصا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ مطالبہ جب اٹھایا گیا کل تو اس پہ جواب کیا آیا؟
انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس چیز پہ غلام سرور خان صاحب نے، ہاں غلام سرور خان صاحب نے، کہ ان سے تو بہت سوال ہوئے کیونکہ PIA کے حوالے سے لوگوں کے بہت کویسچنز تھے. ہمارا بھی تھا کہ US سے پہلے نیو یارک کی فلائٹ چلتی تھی، ڈائریکٹ فلائٹ، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر پیرنٹس وہاں پر ہیں جن کو تھوڑا لینگویج کا بیریئر ہو سکتا ہے یا کچھ ڈائریکٹ فلائٹ کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو وہ فلائٹ ہیوسٹن سے بھی چلتی تھی اور نیو یارک سے، وہ بند ہو گئی ہے. تو ہمارا بھی یہ کویسچن تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ کام ہوگا. PIA اتنے سالوں سے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا ہوا، اس چیزیں فکس ہو رہی ہیں. جب چیزیں فکس ہو رہی ہیں تو پھر PIA تو پہلے ہسارے میں تھی نا، تو اب آہستہ آہستہ ظاہر چیزیں جو ہمارے ایئر کرافٹ سے نیو آئیں گے. خسارے کا معاملہ اس فلائٹ سے تو لنک نہیں کرتا. پتہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ تھا چند سال پہلے نا، تو انہوں نے کر دیا تھا کیونکہ ہمارے ایئر کرافٹ اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں تھے. تو گریجولی چیزیں اچھی ہوں گی تو ہوتا جائے گا. کچھ چند ہم نے خریدے بھی ہیں جمبوز. تو انشاءاللہ یہ تو نہیں اوور نائٹ ہم کر دیتے. ایک گھر بنانے کے لیے آپ کو بنیاد ڈالنی پڑتی ہے، اسٹرکچر کھڑا کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ گھر بنتا ہے. تو اگر آپ کہیں گے کہ ناقص مٹیریل کے ساتھ آپ گھر کھڑا کرو گے، اس کے اندر جو بیٹیسز وہ تو کلیپس بنیاد کچی ہوگی تو گھر کھڑا ہی نہیں ہوگا. بالکل. تو ہمارے خان صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعظم، وہ بنیاد صحیح کر رہے ہیں. لوگوں کو تھوڑی یہ سمجھ آ جائے کہ بنیاد اچھی ہوگی تو بلڈنگ بھی اچھی. تو انیرا صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، جس پر خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی. ہمیں اب غلامی سے نکلنا ہوگا. اس کو اوورسیز پاکستانی کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت خوشی کی لہر دوڑی کہ شکر ہے کوئی لیڈر ہے جس نے ویسٹرن ورلڈ یا آل اوور دی ورلڈ کسی نے بولا ہے. کیونکہ ہم پراکسی وار کر رہے تھے کافی عرصے سے، لیکن ہم اپنا ہی کتنا نقصان کر رہے تھے، جانوں کا نقصان کر رہے تھے، اپنے شہید کر رہے تھے، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے عوام ہے جو بارڈر لائن کے اوپر ہے، LOCs کے اوپر ہے، کشمیر سائڈ پہ یا افغانستان کی سائڈ پہ. بہت لوگوں نے قربانی دی. تو یہ تو ہمیں کرنا ہی تھا، کسی نے بولنا تھا، سٹینڈ لینا تھا. تو ہم فلی ان کے وہ جو سٹانس ہے اس کو بیک کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے اور بہت خوشی ہوئی. ویسٹرن ورلڈ کے کردار پر سوال اٹھانا، ایک پاکستانی بھی جب سوال اٹھائے، ایک اوورسیز پاکستانی سوال اٹھائے، وہاں پر رسپانس کیا ملتا ہے آپ کو دوسری؟ ہمیں کیونکہ رائٹس پتہ ہے تو ہم بول سکتے ہیں. جن کو رائٹس نہیں پتہ ہوگا تو وہ بیچارے تو گھبرا جائیں گے. تو ہماری کمپینی ٹانگتی، ہم بولنا جانتے ہیں، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو چاہے پاکستان ہو. سیم کوسچن فرام یو. آپ ٹیکسس، تو وہاں پر جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی یوکرین رشیا کرائسس کے بعد پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے، ہم تو بات کرتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو بھی تیار ہیں اور ہم کسی بلاک کا حصہ بھی نہیں بنتے، بٹ ظاہر ہے امریکہ کو لے کر کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ پاکستان سوال اٹھاتا ہے. تو ایز این اوورسیز پاکستانی کیا آپ لوگ وہاں کبھی ایسے ڈسکشن ڈبیٹ کا حصہ بنتے ہیں اور وہ پھر امریکنز پہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے؟ بالکل بنتے ہیں، کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ. And what is the response when you start this debate? Healthy discussion ہوتی ہے. کچھ لوگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن سے آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ جاب پہ ہیں یا کہاں پہ ہیں. کچھ لوگ اس پہ، ان لوگوں بعض لوگ جنہیں اتنا اویئر نہیں ہے وہ تھوڑا سا آرگیومنٹ بھی بڑھ بھی جاتا ہے. لیکن بالکل ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ جب ہمارا لیڈر اتنا بولڈ ہے اور وہ یہ اسٹیپ لے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بولنا چاہیے. آپ بھی کہتے ہیں وہاں پہ کسی معاملے پہ ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ کہنا شروع کر دیا. اس پہ میں بات بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 منٹ ہے تو تھوڑا سا لائٹر آپ لوگوں کے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کیونکہ پاکستان سے باہر ہے. وہاں پر چونکہ کلچرل آپ کو ڈریسز نہیں ملتے، جیولری اس طرح سے نہیں ملتی، کبھی کوئی شادی بیک ٹو بیک آتی دونوں کی طرف، تو جب یہ چیزیں نہیں جیولری ملتی تو ہے تو کتنا مس کرتی ہیں پھر آپ پاکستانی جوڑوں کو، کپڑوں کو، کہ آپ لوگوں کو جب عید پہ بھی اس طرح کے کپڑے ملتے ہیں؟ ایکچولی میرا پاکستان اسی چکر بڑا فریکوینٹلی چکر لگتا ہے کیونکہ فیملی فرسٹ آف کورس اور شاپنگ، کیونکہ وہاں پر مل بھی جاتے ہیں پر اپنے مطلب کے اپنے ہمارے اسٹائل کے ذرا نہیں ملتے. تو پھر اور ہماری وہاں بڑی ماشاءاللہ سوشل لائف ہے، بہت ایونٹس ہوتے ہیں تو کپڑے تو ہمیں بہت چاہیے ہوتے ہیں. جیولری کپڑے میرا سال میں 2 چکر لگ جاتے ہیں پاکستان کا بھی، ایک کبھی 2. تو ہاں ٹھیک ٹھاک جتنے میں کپڑے لے جا سکتی ہوں کیونکہ وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے. پاکستان کی شاپنگ کا تو مزہ ہی ایک اور ہے نا. آپ نے کچھ شاپنگ نہیں بھی کرنی، میں بازار جاتی ہوں تو اتنا ویسے ہی مزہ آ جاتا ہے مجھے تو ونڈو شاپنگ اور وہ دیکھ کے ہمارا جو کلچر ہے اور وہ بالکل ریفریش ہونے کے لیے میں پاکستان کا میرا چکر مسٹ ہوتا ہے. اور آپ کو جب کپڑے شپڑے خریدنے ہو تو
ہماری ساری بڑی برانڈس ہیں, بڑی چینس ہیں لنڈن میں, سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے. آل ہماری جو ادھر ملتی ہیں ہماری ساری چینس ادھر بھی ہیں الحمدللہ, بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں. تب پراؤڈ فیل ہوتا ہے. ایسٹرن ڈریسز آرام سے مل جاتے ہیں, ہر چیز آرام سے. راجہ بازار میں شاپنگ کا جو مزہ ہے وہاں تو نہیں آتا نا. نہیں ادھر میں جاؤں گی, میں نے بہت سنا ہے, تو آئی ول گو دیئر ڈیفینیٹلی. ریکمنڈیشن میرا آپ کی طرف سے آ گیا, آئی ول گو دیئر. بالکل ٹھیک ہے, ضرور. You should be my host over there as well. نہیں بہت اچھا لگتا ہے. پاکستان کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. ادھر ریڑیاں, یہ ٹھیلے, باقی چیزیں تو ملتی ہیں. کھانے اچھا الحمدللہ. میں ڈیلس سے آئی ہوں نا, کھانے وہاں پر ماشاءاللہ. اب میں آئی ایم اے فوڈ بلاگر ٹو, تو کھانوں کا وہاں بڑا مزہ ہے. حلال ہمیں ریسٹورینٹس بہت مل جاتے ہیں, اور میں کیونکہ فوڈ بلاگنگ کرتی ہوں تو ان کی لائیو کرنا, ان کی فوڈ ٹیسٹنگ ایونٹس, تو دہی بلے, پانی پوری, گول گپے, چاٹ, حلال میٹ کی شاپ, باربیکیو, تو یہ تو وہ ہمارے انگلش سپر سٹورز ہیں, انہوں نے حلال کاؤنٹر بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے اپنا ادھر بھی حق منوایا ہوا ہے ہر چیز. لیکن پھر بھی کل مزہ, کل آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے بالکل عارف الوی صاحب کی طرف سے جو ڈنر تھا اس میں جو باربیکیو تھا اس کی تو بات ہے, پاکستان کا ٹیسٹ شامل تھا. وہ مزہ تو پھر یہیں, وہ مزہ پھر یہیں پر آتا ہے. پاکستان میں تو کوئی بھی ظاہر ہے کہ اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے. پاکستان کا تو کوڑا کرکٹ گندگی بھی اچھی لگتی ہے. کیا بات ہے. چلیں پاکستان کی ہم آتے ہیں نا, تو مجھے گرمی بھی کوئی بادر نہیں میں کرتی, کہ گرمی بھی انجوائے کرتے. چلیں جی زبردست. آج کا جو آپ کا ایک دن ہے, ذرا تھرڈ ڈے سے لاسٹ ڈے فار دیٹ کنونشن, اللہ کرے وہ بہت اچھا, کوئی بدنظمی نہ ہو, سب کو سوال کا موقع ملے, سب کو سوال کا موقع ملے. سب کو مل نہیں سکتا, یہ سب کو خیال بھی کرنا چاہیے. لیکن اس لیے ہم لوگ جو باقی بھی ہیں وہ بھی سوچ لیں, چلیں کوئی بات نہیں, there is somebody who is representing their issues, تو ظاہر ہے اگر ایک سوال ہو بھی گئے تو ہونا چاہیے تھوڑا. بالکل, ٹائم از پریشیس. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آج ہماری مہمان بنے. ناظرین وقت ہو گیا ختم, ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے. آج سب جا کے کھائیں راجہ بازار سے چاٹ. اللہ حافظ. آپ کے خرچے پہ.